Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. Today we will start lecture number 14, and the title of lecture number 14 is How Brand Communication Works. Today we will go into the detail of how communication take place, and we discuss different aspects of brand communication. Although some of the features we already covered in previous lectures, but today we concentrate more on communication side. Even we will discuss a very famous model of communication. So let's first we have a look what we are covering in today's lecture. First, how does brand communication work? Before discussing or going into the detail of anything, it's important and necessary you should understand the process or the model and how the thing take place. Similarly, because today we are discussing brand communication, so before discussing brand communication, it's important that you have at least some idea how communication work. Then, what are brand customer touch points? Naturally, communication take place where customer interact with the company. So all those points where a consumer or customer interact with the company is known as touch points. So we discuss what are the touch points and how you can take care of those touch points for effective communication. Lecture perspective. Everything, every person and every message that touches a customer communicates something positive or negative about the organization. देखिए आज हम जो पूरी हम आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कि कम्युनिकेशन जो सी है वो कितनी इम्पोर्टेंट है, और इसी तरह जब आपकी जो कम्युनिकेशन सिर्फ यही नहीं है कि जो आप एडवर्टाइजिंग मैसेज आप कम्युनिकेट कर रहे हैं या आप अदर यानी जो सोर्सेज यूज़ कर रहे हैं इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन से रिलेटेड वहाँ से आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, बल्कि आपको थोड़ा सा एक ब्रॉडर विजन देना है कि जब हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं उसमें ये फॉर्मल कम्युनिकेशन तो आती ही है, लेकिन इसके अलावा देयर आर सो मैनी अदर्स वेज फ्रॉम वेयर द कंज्यूमर गेट इंफॉर्मेशन और receive certain messages. So वो सारे यानी पॉइंट्स जहाँ से एक कस्टमर कंपनी के साथ इंटरेक्ट करता है उनको हम कलेक्टिवली टच पॉइंट्स कहते हैं. तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपके जितने भी टच पॉइंट्स हैं वहाँ से जो मैसेज कम्युनिकेट हो वो सेम मैसेज कम्युनिकेट हो जो कि आप एज ए ब्रांड प्रेजेंट करना चाह रहे हैं. ये ऐसे ही है कि अगर एक फैमिली है उसका एक फ़र्द जो है वो कोई बात कर रहा हो, दूसरा शख्स कोई और बात कर रहा हो, तो और जो गेस्ट है वो क्या समझेगा, उसको क्या समझ आएगी, क्योंकि जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं उनकी बात में यानी कि बहुत ज़्यादा वेरिएशन है. सो ही विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड कि व्हाट दैट पर्टिकुलर फैमिली वांट टू कम्युनिकेट. इसी तरह ऑर्गेनाइजेशंस जब इंटरेक्ट करती हैं अपने कस्टमर्स के साथ वो डिफरेंट मेथड्स यूज़ करती हैं, टेक्निक यूज़ करती हैं, लेकिन जहाँ से भी वो अपना मैसेज कम्युनिकेट कर रही हैं अगर उस मैसेज में यानी कॉमन चीज़ें ना हो, सेम मैसेज ना हो, अगर उसमें वेरिएशन होगी तो आपके वो डिज़ायर रिजल्ट्स नहीं आएंगे, बल्कि उल्टा आपका रिसीवर जो है और हमारे केस में जो आपका कस्टमर या कंज्यूमर है वो कंफ्यूज हो जाएगा. इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपके जितने भी टच पॉइंट हैं वहाँ से सेम मैसेज कम्युनिकेट हो. सो जब आपका सेम मैसेज होगा उसमें क्लैरिटी भी होगी और इट विल बी वेल रिसीव्ड ऑन द अदर एंड. यही जो है आज के हमारे लेक्चर का पर्सपेक्टिव है, और यहाँ पर इस पिक्चर में भी उन्होंने इसी ही चीज़ को ग्राफिकली उन्होंने एक्सप्लेन किया है. ये देखें अब टच पॉइंट है कि वो बता रहे हैं कि जी
یعنی کہ ڈفرینٹ ڈائریکشن سے ڈفرینٹ ٹچ پوائنٹ ہیں لیکن وہ سارے سیم ہونے چاہیے. اگر سیم ہوں گے دیٹ مینس کہ یور میسج ویل ریسیو. اگر ان میں ویریشن ہوگی یا وہ میسیج جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ ملتے نہیں ہیں تو پھر آپ کا میسیج جو ہے وہ کنزیومر کو کنفیوز کر دے گا. جب کنفیوز کرے گا تو ایون نہ آپ کا اچھا امیج آئے گا، نہ آپ کو رسپانس آئے گا، نہ آپ کی کیا نام ہے سیلز انکریز ہوگی، نہ آپ کی برانڈ جو ہے اس کا امیج ڈیولپ ہوگا. اور جب یہ سب کچھ نہیں ہوگا تو یو ول ناٹ بی ایبل ٹو اچیو دی برانڈ لائلٹی فرام یور کسٹمرس. ہمیشہ کی طرح یعنی کہ ہم کوشش کریں گے کہ شروع میں آپ کو ایک اوپننگ کیس آپ کے ساتھ ڈسکس کروں، تو جو کہ ریسٹ آف دا ہماری جو آج کی ڈسکشن ہے اس کو آپ کو اور یعنی کلیئر بھی کر دے گا اور آپ کے لیے اس کو سمجھنا آسان ہو جائے گا. دی اوپننگ کیس از اباؤٹ ایچ بی آئس کریم. اب ایچ بی آئس کریم کی جو ہسٹری اور بیک گراؤنڈ ہے وہ یہ ہے کہ اٹس بیسیکلی این آئرش آئس کریم. ٹھیک ہے، یہ آئرلینڈ کی آئس کریم تھی، ایک لوکل برانڈ تھا. اور ایچ پی جو ہے یہ بیس کر رہی ہے جو اس کے فاؤنڈر ممبرز سے، یہ ہگز بردرز کے نام سے، تو یہ ان کی ایبریویشن ہے کہ ہگز بردرز آئس کریم، تو انہوں نے اس کو ایچ پی کا نام دیا. اب ایچ پی جو ہے یہ آئرلینڈ کی لوکل آئس کریم تھی، اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ آئرلینڈ میں کمپیریٹیولی ٹیمپریچر ڈاؤن ہوتا ہے، موسٹلی جو ہے یعنی موسم سرد ہوتا ہے، اس لیے آئس کریم کا جو کنزمپشن ڈیوریشن ہے اٹس ویری شارٹ. آپ یہ سمجھ لیں کہ آئس کریم پیورلی سمر میں جو ہے وہاں پر کنزیوم ہوتی ہے، اور سمر بھی جو ہے اگر دیکھا جائے تو اٹ کنسسٹ آف ہارڈلی 2.5 months. اب سردیوں میں آئس کریم کی وہ کنزمپشن نہیں ہوتی ہے. آئس کریم کی کنزمپشن کب بڑھتی ہے؟ جب نیچرل ٹیمپریچر رائز کرتا ہے، گرمی ہوتی ہے، تب لوگوں کو آئس کریم کھانے کو دل کرتا ہے. اب یہ دیکھتے ہوئے، اور دوسرا یہ کہ کیونکہ آئرلینڈ کی لوکل ان کا برانڈ تھا اس لیے آئرش پیپل ہیو اے ویری سافٹ کارنر اباؤٹ دیٹ برانڈ. شروع سے ہی تھا، اولڈ یعنی برانڈ تھا، تو دے ہیو اے ویری اسٹرانگ ایفیلیشن. لیکن کیا ہوا کہ 90s میں جو ہے ایچ پی آئس کریم جو ہے اس کو لیور بردر نے ٹیک اوور کر لیا. اب جب لیور بردر نے ایچ پی آئس کریم کو ٹیک اوور کیا تو نیچرلی ان کے سامنے کچھ سرٹن ٹاسک تھے. پہلی ٹاسک تو یہ تھی کہ جو ایچ پی کا جو برانڈ ہے اس کو یعنی کہ ری برانڈ کیا جائے، یا اس کو ایک نئی امیج، نئی شکل اور اس کو ایک نئی پہچان دی جائے. سب سے امپورٹنٹ فرام برانڈ پوائنٹ آف ویو سے دس از دی موسٹ امپورٹنٹ ٹاسک کہ آپ ایک برانڈ کو جو ہے اس کا امیج امپروو کریں، اس کو ایک نئی شکل دیں، اور ساتھ ہی جو اس کے اچھے کریکٹرسٹکس ہیں، ایٹریبیوٹس ہیں، اس کو اپنی جگہ پر مینٹین رکھیں. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ نیچرلی اب کیونکہ اس کو لیور بردر نے ٹیک اوور کر لیا تو ایک بڑی کمپنی نے دے وانٹ ٹو انکریز دیئر ریونیو، دے وانٹ ٹو انکریز دیئر مارکیٹ شیئر، دے وانٹ ٹو انکریز دیئر کنزیومرس. تو یہ ساری چیزیں جو تھی ان کے سامنے ایک چیلنج کی صورت میں موجود تھی. اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ لیور بردر نے جب ایچ پی آئس کریم کو ٹیک اوور کیا تو انہوں نے کیا وہ انٹیگریٹڈ مارکیٹنگ کمیونیکیشن اسٹریٹجیز یوز کی جس کے باعث جو ہے وہی ایچ پی آئس کریم جو ہے اٹ گین اینڈ دے آر ایبل ٹو انکریز دیئر مارکیٹ شیئر اینڈ دے آر ایبل ٹو گین دی مور ایکسیپٹینس فرام دیئر کنزیومرس. لیکن اس سے پہلے جو ہے میں آپ کو یہ چاہوں گا کہ آپ کو یہ بتا دوں کہ ایچ بی کا جو پرانا لوگو جو تھا وہ کیسا تھا، تاکہ آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا ہو جائے کہ ایچ پی آئس کریم کیا تھی، اس کے جو امیج بلڈنگ ہوئی ہے، امیج بلڈنگ کیا ہوتی ہے، کیسے انہوں نے کی، یہ ساری چیزیں. اور یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے آپ سوچیں، اگر یہی ٹاسک آپ کو دے دی جائے، آپ کو ایک برانڈ دے دیا جائے، ایک لوکل برانڈ ہے کوئی بھی آپ لے لیں، اب اس کی ایک اچھی مارکیٹ ایکسیپٹنس ہے، اب آپ کو یہ کہا جائے کہ جی آپ اس برانڈ کو ایک سٹیپ اور آگے لے جائیں، اس کا امیج امپروو کریں، اس کی کیا نام ہے کلائنٹیج جو ہے اس کو انکریز کریں، اس کا مارکیٹ شیئر جو ہے وہ انکریز ہو جائے، اس کی سیل بڑھ جائے، اور لوگوں کا جو کانفیڈنس ہے وہ پہلے سے زیادہ اس برانڈ پر ہو جائے، اینڈ پیپل شو مور لائلٹی ٹو ورڈز دیٹ برانڈ.
اگر آپ کو یہ ٹاسک دی جائے تو آپ کیسے کریں گے. اور ابھی تھوڑی دیر میں ہم یہ دیکھیں گے کہ ایچ پی نے اس ٹاسک کے لیے کیا کیا. اور اس سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا ایک دفعہ دکھا دوں کہ ایچ پی کا جو اولڈ لوگو تھا وہ کچھ اس قسم کا تھا, جو کہ ان کا فیمس اولڈ لوگو تھا, ایچ پی آئس کریم ریچ ان کول ڈاؤن, یہ ان کی ٹیگ لائن کہہ لیں, اور اس قسم کا ان کا تھا. اب کیا کہ جب لیور بردر نے اس کو ٹیک اوور کیا تو لیور بردر نے اس کو ٹوٹلی جو ہے اس کو چینج کیا اور اس کا امیج پہلے سے کہیں بہتر کیا. اب وہی بات ہے کہ چیلنج کیا تھا, چیلنج جو ہے وہ یہی تھا کہ آپ نے ٹو انکریز آئرش آئس کریم کنزمپشن. سب سے بڑا جو چیلنج تھا وہ یہ تھا کہ آئس کریم کی جو کنزمپشن ہے وہ انکریز کرے. اب وہ انکریز کرنا کیوں چیلنج تھا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ آئرلینڈ ایک یعنی کہ سرد ملک ہے, اس میں زیادہ تر ٹائم یعنی ایئر کا جو موسٹلی ٹائم جو ہے اس میں ٹیمپریچر ڈاؤن ہوتا ہے. آپ کا جو سمر ہے اس کا ڈیوریشن شارٹ ہے, سمر بھی جو ہے اتنا سویئر نہیں ہوتا. اس لیے اب آپ کیا کریں گے؟ اب آپ موسم تو چینج کرنے سے رہے, آپ کچھ اور کرنے سے تو رہے, تو آپ اس کی کنزمپشن کیسے انکریز کریں گے؟ اب اس کے لیے انہوں نے جو ایک اسٹریٹجی بنائی, اب آپ دیکھیں کہ کتنی یعنی کہ افیکٹو اور نائس اسٹریٹجی انہوں نے بنائی. این آئی ایم سی پروگرام فار دی ایچ پی برانڈ فوکسنگ آن ٹوگیدرنیس تھیم. انہوں نے کیا کیا؟ ایک تھیم ڈیولپ کیا جس کا نام رکھا انہوں نے ٹوگیدرنیس. اور اس کے لیے انہوں نے کیا کیا؟ اب آپ کو معلوم ہے کہ جیسے ہمارے کنٹری میں بھی سمر جو ہے وہ جا کے سٹارٹ ہوتا ہے, لیٹ سے کہ آپ کے مئی جون میں جا کے آپ کا سمر سٹارٹ ہوتا ہے. وہاں پر بھی آئرلینڈ میں بھی اسی طرح یہ سمر جو ہے وہ انہی دنوں میں جا کے سٹارٹ ہوتا ہے. تو اب آپ نے اگر آئس کریم کی کنزمپشن انکریز کرنی ہو یا آپ نے کوئی بھی ایکٹیویٹی کرنی ہو تو آپ کیا کریں گے؟ عقل مندی یہی ہوتی ہے کہ پہلے سے تیاری کی جاتی ہے اور وقت سے پہلے جو ہے ان کو کیا جاتا ہے. یہ نہیں ہے کہ جب آپ کا پیک سیزن سٹارٹ ہو جائے تو تب آپ جا کے کوئی بھی ایکٹیویٹی کریں. سپوز اگر آپ نے اپنی جون میں اپنی سیلز کو انکریز کرنا ہے تو آپ کی جو ایکٹیویٹیز ہیں, اسپیشلی جو آپ کی ایڈورٹائزنگ ہے, پروموشنز ہیں یا انٹیگریٹڈ مارکیٹنگ کمیونیکیشن سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں, ان کو آپ پہلے سے سٹارٹ کریں گے تاکہ جب آپ کا پیک سیزن آئے تو آپ اس کا ایڈوانٹیج لے سکیں. انہوں نے پہلی اچھی جو بات کی وہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے اس یعنی یہ جو ہے نیو جو امیج تھا, نیو لوگو, اس کو انٹروڈیوس کروانے کی جو ڈیٹ تھی وہ انہوں نے ڈیسائیڈ کی کہ اٹ شوڈ بی 14 فیبرری. اب آپ کو معلوم ہے کہ 14 فیبرری جو ہے اس کی کیا اہمیت ہے. 14 فیبرری کو آپ کی جو ویسٹرن کنٹریز ہیں اس میں ایون اب تو ہمارے کنٹری میں بھی یہ چیز ہے کہ اس کو ایز اے ویلنٹائن ڈے منایا جاتا ہے. تو انہوں نے کیا کیا کہ پہلے تو انہوں نے جو ٹائمنگ جو سی تھی وہ بہت زبردست چوز کی کہ انہوں نے اس کو 14 فیبرری کے ساتھ اس کو لنک کیا. اب میں جو کہہ رہا ہوں کہ ٹائمنگ بہت اچھی تھی, اس کی ریزن یہ نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی ویلنٹائن ڈے کے ساتھ اٹیچ کر دیا, تو میں اس پوائنٹ آف ویو سے کہہ رہا ہوں. ریزن یہ ہے کہ دیکھیں آپ کا سیزن سٹارٹ ہوتا ہے جا کے مئی میں یا جون میں. انہوں نے کیا کیا کہ اگر آپ نے کنزمپشن کسی بھی چیز کی انکریز کرنی ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے آپ اس کا ڈیوریشن جو ہے وہ ایکسٹینڈ کریں. دیکھیں ایک مہینے میں جو چیز بک رہی ہے 2 مہینے میں ظاہری بات اس سے زیادہ بکے گی, 3 مہینے میں وہ اس سے زیادہ بکے گی. تو پہلے انہوں نے جو وائز ڈیسیجن انہوں نے لیا کہ انہوں نے فیبرری میں ہی, حالانکہ اس وقت جو ہے اتنا ٹیمپریچر یعنی کہ رائز نہیں کیا ہوا ہوتا اور ٹیمپریچر کافی ڈاؤن ہوتا ہے, لیکن انہوں نے فیبرری ہی سے آئس کریم کو پراپرلی مارکیٹ کرنا شروع کر دیا, اس کو لانچ کر دیا. So actually what they are able to do, they are able to extend the time period of their ice cream consumption. کہ ان کی جو آئس کریم کا جو کنزمپشن ٹائم پیریڈ تھا انہوں نے اس کو بڑھا دیا, جو کہ پہلے جو سا تھا لیٹ سے کہ جی مئی یا جون میں جا کے سٹارٹ ہوتا تھا اور لیٹ سے کہ جی جولائی یا اگست میں ختم ہو جاتا تھا. اب انہوں نے اس کو فیبرری سے لانچ کر دیا. پھر اس کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ کیونکہ وہ اپنا نیا امیج کریٹ کرنا چاہ رہے تھے تو انہوں نے ایک نیو لوگو ڈیولپ کیا. یہ بھی برانڈ اسٹریٹجیز میں ایک امپورٹنٹ ٹاسک ہوتی ہے کہ جہاں پر آپ جو ہے یہ کوشش کرتے ہیں, آپ کی پوری کوشش ہوتی ہے
کہ آپ جو ہے کہ برانڈ ایلیمنٹس جو ہے ان کو ان پر کام کریں اور برانڈ ایلیمنٹس جو سے ہیں ان کو آپ ڈیولپ کریں. برانڈ ایلیمنٹ ڈیولپ کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ جب آپ نیو برانڈ ایلیمنٹس ڈیولپ کرتے ہیں تو آپ اپنے برانڈ کو ایک نیو لائف دیتے ہیں. انہوں نے بھی یہی کام کیا اور اسی طرح انہوں نے اس پر اپنا نیو لوگو اسٹیبلش کیا. پھر اس کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ ٹی وی اسپاٹ، انہوں نے ٹی وی پر اسپاٹ بک کیے، اس میں کریٹنگ اے لو ویکینڈ. انہوں نے پوری ایک کمپین تیار کی دیٹ کنسسٹ آف ہول ویک، اور اس میں ویکینڈ بھی انوالو تھے کیونکہ نیچرلی ویکینڈ پہ لوگ فارغ ہوتے ہیں، ان کا موڈ ڈفرینٹ ہوتا ہے، وہ انجوائے کرتے ہیں. اور انہوں نے وہ لو ویکینڈ سیلیبریٹ کیا جس کو انہوں نے لنک کیا ود ویلنٹائنس ڈے کے ساتھ. پھر اس کے علاوہ ایک اور چیز جو ان سی ہے، انہوں نے نیوز پیپر ایڈ ٹائی ان، اخباروں میں ایڈ دیے، اور ایڈ بھی کس طرح کے کہ جس کے اندر جو سی تھی وہ انسرشنز تھی نیوز پیپرز کے اندر. پھر آن اسٹریٹ پروموشن، جیسے بھی آپ نے سلائیڈ کے شروع میں ٹائٹل پر ایک پکچر دیکھی کہ انہوں نے کیا کیا، پورا ایک پریپریشن کی جس میں اسٹریٹ میں وہاں پر ٹاؤنز ہوتے ہیں، جیسے سٹی سینٹرز ہوتے ہیں، جیسے ہمارے ڈفرینٹ مارکیٹس ہیں، پرومیننٹ مارکیٹس ہیں. تو ان مارکیٹس میں انہوں نے کیا کیا کہ آن اسٹریٹ پروموشنز کے وہاں پر اپنے لوگوں کو پلیس کیا، وہاں پر شاپس کے اندر لوگو کریٹ کیے، وہاں پر لوگ ان کے جو لوگو تھا نیو لوگو اس کو پہن کر گھوم رہے ہیں. انہوں نے اس سے ریلیٹڈ جو سے گیو اویز تیار کیے کہ جو انہوں نے فری آف کاسٹ ڈسٹریبیوٹ کیے. سو ویری سون دے آر ایبل ٹو انٹروڈیوس دی نیو امیج آف ایچ بی آئس کریم ان ٹو دی سیم مارکیٹ. تو انہوں نے وہی جو ایچ پی آئس کریم کا جو اولڈ کانسیپٹ تھا، اولڈ امیج تھا، اس کو بہتر کیا اور انہوں نے اس کو فوری طور پر لوگوں کے ساتھ اس کو انٹروڈیوس کروایا اور ان کو یعنی کہ انوالو کیا. اب یہ دیکھیں کہ اس کا رزلٹ کیا نکلا. 75% of 15 to 24 target age group became aware of new logo. دیکھیں آئس کریم کے کھانے کے لیے ویسے کوئی لمٹ تو نہیں ہے، کوئی ایج لمٹ نہیں ہے، لیکن نارملی جو ہے ینگ پیپل جو ہے وہ آئس کریم کی کنزمپشن زیادہ کرتے ہیں، اور اس میں بھی جو آپ کا ایج گروپ آتا ہے وہ 15 to 24 کا ہے. 15 سال سے چھوٹے بچے جو ہیں ان کو بھی آئس کریم اتنی نہیں کھاتے یا نہیں کھلائی جاتی. اسی طرح جو بڑی عمر کے لوگ ہیں وہ بھی آئس کریم کی اتنی کنزمپشن نہیں کرتے. تو ایک تو پہلے ان کی جو ٹارگٹ مارکیٹ تھی وہ تھی 15 to 24، اور اس ٹارگٹ مارکیٹ میں سے بھی 75% کو دے آر ایبل ٹو گیو دی انٹروڈکشن آف نیو لوگو. یہ ایک بہت بڑی سکسیس ہوتی ہے کہ آپ اپنی ٹارگٹ مارکیٹ کے 75% لوگوں کو اپنے نئی آئیڈینٹی نئے لوگوں کے ساتھ انٹروڈیوس کروا دیں. پھر سملر کمپینز ناؤ بینگ یوزڈ اکراس یورپ. ایون اگر آپ دیکھیں، میں بھی آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ اسی ہی یعنی کمپین کی سکسیس ہے کہ آپ کے کنٹری میں جب لیور بردر نے یہ والز کے نام سے آئس کریم انٹروڈیوس کروائی تو اس کا بھی وہی لوگو ہے، اور ان اپنے وہی ایکسپیرینسز جو ان سے یہاں پر یوز کیے، اور یہی وجہ ہے کہ آج آپ کی والز آئس کریم جو سی ہے ایک پاپولر برانڈ ہے. ایون جو آپ کے پرانے برانڈ تھے، لائک ایک زمانے میں ہمارے یہاں پر پولکا تھا، اس کو بھی ٹیک اوور کر لیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ وہی سکسیس سٹوری تھی جس کو انہوں نے پھر ڈفرینٹ کنٹریز میں انکارپوریٹ کیا ان دی سیم وے، اور اینڈ دے آلسو یوزنگ دا سیم لوگو ان ادر کنٹریز آلسو. تو یہ ہے کہ کس طرح ایچ بی آئس کریم، میں پھر ایک دفعہ کوئکلی وہ ریویو کر دیتا ہوں. ایک لوکل برانڈ تھا آئرلینڈ کا، آئرش آئس کریم تھی، ویل نون تھی، پیپل ہیو دا سافٹ کارنر، لیکن یہ ایک سیزنل پروڈکٹ تھی. لیور بردر نے اس کو جب ٹیک اوور کیا، انہوں نے اسٹریٹجیز بنائی، اس کا ٹائم پیریڈ انکریز کیا، اس کی کنزمپشن انکریز کی، اس کی مارکیٹ شیئر انکریز کیا، اس کے لوگوں کو ایک نئی پہچان دی. اور یہ سارا کچھ انہوں نے کس طرح کیا، کیسے انہوں نے ایک ایونٹ کے ساتھ اس کو لنک کیا، انہوں نے ٹائم پیریڈ اس کا ایکسٹینڈ کیا. وہی آئس کریم جو اپریل مئی میں جا کے اپنا سیل سٹارٹ کرتی تھی، اس کو فیبرری سے اس کی سیل سٹارٹ کی، اس کا ڈیوریشن ایکسٹینڈ کیا. تو یہ ساری چیزیں جو سی ہیں، دیکھیں اب آپ یہاں سے ایک چیز کا اندازہ لگائیں جو آپ کو یہ کیس بتانے کا مقصد ہے کہ جو مارکیٹر ہوتا ہے یا جب آپ ایڈورٹائزنگ پہ جاتے ہیں آپ کسی سنگل فیکٹر پہ نہیں جاتے.
امیج صرف یہی نہیں ہے کہ اگر آپ کسی پرسنالٹی کا امیج دیکھنا چاہتے ہیں تو اگر اس نے اچھے کپڑے پہن لیے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کا بڑا زبردست امیج بن گیا ہے. اگر ایسی بات ہوتی تو یہ جو آپ کے شاپس پر ڈمیز ہوتی ہیں ان سے اچھے کپڑے تو شاید کوئی نہیں پہنتا، جن کو ڈسپلے کے لیے سب سے بہترین کپڑے پہنائے جاتے ہیں. تو پھر تو یہ ڈمیز جو سی ہیں یہ سب سے اچھی ہونی چاہیے. لیکن ڈمیز تو جو سی وہ بولتی بھی نہیں ہے، وہ چلتی نہیں ہے، کچھ نہیں کرتی، ان میں تو جان ہی نہیں ہے. تو اسی طرح یہ ہے کہ صرف کسی ایک سنگل فیکٹر سے کہ آپ یہ کہیں کہ جی آپ امیج بلڈنگ پہ جا رہے ہیں، امیج بلڈنگ میں آپ کے بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں. جب تک آپ ان ساروں کو ساتھ لے کر نہیں چلتے آپ کا ایک اچھا امیج نہیں ڈیولپ ہوتا. آپ نے پروڈکٹ کب لانچ کرنی ہے، اس کی ٹائمنگ بہت کریٹیکل ہوتی ہے. پھر اس کے ساتھ آپ کیا میسج لے کر جا رہے ہیں وہ بہت کریٹیکل ہوتا ہے. آپ کی ٹارگٹ مارکیٹ کیا ہے، اس کو آپ کیسے کمیونیکیٹ کر رہے ہیں، آپ کون سے ٹول یوز کر رہے ہیں، یہ بہت زیادہ وہ ہے. پھر آپ پرومسز کیا کر رہے ہیں اپنے کسٹمرز کے ساتھ، کنزیومر کے ساتھ کیا پرومسز کر رہے ہیں، آر یو ایبل ٹو ڈیلیور دوز پرومسز، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. پھر یہ کہ جب آپ کی پروڈکٹ کو یوز کیا جائے، آپ کے برانڈ کو جب استعمال کیا جائے تو کیا وہ کنزیومر کی ایکسپیکٹیشنز پہ پورا اتر ہے. اور آپ نے یہ سب کچھ جو سا ہے ایک وہی بات ہے کہ مارکیٹنگ مکس پوائنٹ آف ویو سے آپ کی پروڈکٹ بھی اچھی ہونی چاہیے. آپ نے اس کو ایک ریزنیبل پرائس میں اس کو بیچنا ہوتا ہے. آپ کی پروڈکٹ جو سی ہے وہ اویلیبل ہونی چاہیے. آپ کے جو ڈسٹریبیوشن چینل جو ہیں وہ ویل اکوپ ہونے چاہیے. آپ کی پروموشنز جو سی ہیں وہ افیکٹو ہونی چاہیے. اور آپ کے جتنے بھی اسٹیکس ہولڈر ہیں وہ اسی ہی ڈائریکشن میں کام کر رہے ہوں. اگر تو یہ ساری چیزیں ہوں گی تو آپ کی کمپین بھی سکسیسفل ہوگی، آپ کا برانڈ بھی جو ہے وہ is able to gain the acceptance and able to gain the loyalty of their consumers. ٹھیک ہے. تو یہ جو سا تھا ایک ایچ بی کا آئس کریم کا ایک کیس تھا. میرا خیال ہے اس میں بہت ساری نئی چیزیں آپ کو سمجھ آئی ہوں گی. میں نے کوشش کی ہے کہ اس کو کریں، لیکن آگے جا کے ہم دیکھتے ہیں کہ اب یہ ساری چیزیں جو سی ہیں بیک اینڈ پہ کیسے کام کرتی ہیں. فرنٹ اینڈ تو میں نے آپ کو دکھا دیا کہ جی برانڈ کو کیسے آپ نے اس کو امیج امپروو کرنا ہے، اگر اس کو لانچ کرنا ہے، کیسے کیسے کمپنیز ان ریالٹی کرتی ہیں. لیکن اب ہم بیک اینڈ پہ دیکھتے ہیں کہ ہماری جو ڈفرنٹ ٹیکنالوجی ہم یوز کرتے ہیں وہ کیسے کام کرتی ہے. ہاؤ ڈز کمیونیکیشن ورک؟ سب سے امپورٹنٹ کویسچن ہے کہ یہ کمیونیکیشن ہے یہ کیسے کام کرتی ہے. کمیونیکیشن کریٹنگ اینڈ سینڈنگ اے میسج ٹو این انڈیویجول اور آرگنائزیشن. پہلی بات تو یہ ہے کہ کمیونیکیشن کی ڈیفینیشن کیا ہے. کمیونیکیشن کی جو ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے کہ کریٹنگ اینڈ سینڈنگ اے میسج ٹو این انڈیویجول اور آرگنائزیشن. جب آپ کوئی بھی پیغام بناتے ہیں اور اس کو اپنے ریسیور کے ساتھ جو ہے اس کے ساتھ جب آپ اس کو شیئر کرتے ہیں تو وہ کمیونیکیشن بن جاتی ہے. وہ کسی بھی فارم میں ہو، کسی بھی فارمیٹ میں ہو، اس کو ہم کمیونیکیشن ہی کہیں گے. How brand communication works? Very famous common model. میں نے اپنے پریویس لیکچر میں کہا تھا کہ ہم یہ ڈسکس کریں گے اور میں آپ کو دکھاؤں گا. تو آج میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کر رہا ہوں. یہ ہو سکتا ہے آپ نے کہیں نہ کہیں اپنی بزنس کمیونیکیشن کے کورس میں یا کسی اور کورس میں اس کو ضرور پڑھا ہوگا. لیکن صرف یہ کہہ دوں کہ صرف بات کرنے سے نہیں، میں نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر لوں کہ آپ کو معلوم. اگر آپ نے پڑھا ہوا ہے اچھی بات ہے، اگر آپ نے سمجھتے ہیں اس سے بھی اچھی بات ہے. لیکن اگر آپ نے اس کو نہیں پڑھا ہوا اور نہیں سمجھا تو کہیں یہ نہ ہو کہ میں بھی یہی سمجھتا رہوں کہ آپ نے اس کو کہیں نہ کہیں کور کیا ہوا ہے لیکن ایکچولی آپ نے اس کو مس کیا ہو، تو پھر آپ کو اس سے اگلی بات جو سی ہے وہ سمجھ نہیں آ سکتی. اب یہ اگر اس کو دیکھیں برانڈ کمیونیکیشنز کا جو ماڈل ہے ہاؤ اٹ ورکس، دیکھیں اس میں کیا ہے کہ نمبر 1 پہ اگر آپ دیکھیں ایک سورس ہے. سورس کیا کرتا ہے؟ ان آور کیس اٹ کین بی اے کمپنی، برانڈ، ایجنسی. ٹھیک ہے، اٹ کین بی اے کمپنی، یعنی کمپنیز برانڈ کر لیں، کمپنی، برانڈ اور ایجنسی. ایجنسی کون سی ہے؟ کوئی بھی ایجنسی ہو سکتی ہے، ایڈورٹائزنگ ایجنسی اور انٹیگریٹڈ مارکیٹنگ کمیونیکیشن ایجنسی. اب یہ جو ایک میسج کریٹ کرتے ہیں اس کا بریکٹ میں لکھا ہوا ہے انکوڈنگ. دیکھیں ہر کوئی ایک بات کی جاتی ہے، اس کا کوئی نہ کوئی مفہوم ہوتا ہے. بعض اوقات الفاظ بڑے آسان ہوتے ہیں لیکن کہنے والے کا مقصد کچھ اور ہوتا ہے. اگر آپ الفاظ پہ جائیں تو اس کا کچھ اور مفہوم ہوتا ہے، لیکن جب وہ میسج آپ کو دے رہا ہوتا ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ہم بھی کہتے ہیں نا کہ اس نے مجھے ایسے کہا
اور میرا خیال ہے وہ مجھے یہ کہنا چاہ رہا تھا. لیکن اگر آپ اس کے الفاظ دیکھیں تو اس میں وہ بات نہیں ہوتی، لیکن آپ جو اس سے میسیج حاصل کر رہے ہیں وہ کچھ اور ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے کہتے ہیں کہ جو سورس کا جو میسیج ہوتا ہے وہ انکوڈنگ فارم میں ہوتا ہے. اس کے بعد سیکنڈ جو ہے میسیج ہے برانڈ میسیجز، ایڈز، پی آر ریلیزز، کوپن، سائنیج، کسٹمر سروسز. اب آپ کا جو میسیج ہے وہ کیا ہو سکتا ہے، وہ ان میں سے کچھ بھی ہو سکتا ہے. کوئی برانڈ میسیج ہو سکتا ہے، کچھ ایڈز ہوتے ہیں، پی آر ریلیزز ہوتی ہیں. پی آر سے مراد پریس ریلیزز جو سی ہیں یا پبلک ریلیشننگ ریلیزز کر لیں، یہ جو ہیں یہ آپ کی وہ آتی ہیں. کوپنز ہو سکتے ہیں، سائنیج ہو سکتے ہیں، کسٹمر سروسز. یہ ساری چیزیں جو سی ہیں یہ آپ کے یعنی کہ اس شکل میں آپ کا میسیج ہو سکتا ہے. اس کے بعد نیکسٹ جو ہے وہ ہے آپ کا کمیونیکیشن چینل. آپ کا میسیج کبھی بھی نہیں پہنچتا انٹل اور انلیس آپ کوئی نہ کوئی کمیونیکیشن چینل یوز کریں. وہ کیا ہے، وہ کوئی میڈیا ہو سکتا ہے. میڈیا میں کیا ہے، آپ کا ٹی وی ہو سکتا ہے، ریڈیو ہو سکتا ہے، نیوز پیپرز ہو سکتے ہیں، میگزین ہو سکتے ہیں، انٹرنیٹ ہو سکتا ہے، میل ہو سکتی ہے، آرڈنری میل، اس کے علاوہ آپ کے فون. اب یہ سارے میڈیاز ہیں جس کے تھرو آپ اپنا میسیج جو ہے وہ کمیونیکیٹ کرتے ہیں. اس کے بعد یہ جو میسیج جو ہے اب آپ کا پہنچ رہا ہے ریسیور کے پاس. اب ریسیور کے پاس جو چیز پہنچے گی وہ کیا کرے گا، اس کو ڈی کوڈ کرے گا، یعنی ڈی کوڈنگ کے پروسیس سے گزرے گا. اور اس کے بعد آپ کا جو ریسیور ہے ہمارے کیس میں وہ آپ کے کسٹمرز ہو سکتے ہیں، آپ کے پراسپیکٹس ہو سکتے ہیں، آپ کے ادر سٹیک ہولڈرز ہو سکتے ہیں. اب دیکھیں بڑی سمپل سا ہے، میں ایک دفعہ پھر اس کو یعنی ریپیٹ کر دیتا ہوں. یہ ایک سورس ہے. سورس ہمارے کیس میں جو ہے وہ ایک آرگنائزیشن بھی ہو سکتی ہے، برانڈ بھی ہو سکتا ہے اور ایجنسی بھی ہو سکتی ہے. اس نے ایک انکوڈنگ فارم میں ایک میسیج ڈیولپ کیا. میسیج جو ہے اسے بتایا کہ جی وہ برانڈ میسیج ہو سکتا ہے، ایڈز ہو سکتے ہیں، اس قسم کی چیزیں. پھر ایک کمیونیکیشن چینل کے تھرو، اٹ کین بی ریڈیو، ٹی وی اور نیوز پیپر، اس کے تھرو وہ کمیونیکیٹ ہوتا ہے. پھر وہ ریسیور کے پاس جاتا ہے. ریسیور جو ہے اس میسیج کو ڈی کوڈ کرتا ہے. بڑی سمپل سی چیز ہے، اس میں کوئی ایسی کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. لیکن اس میں جو چیز سمجھنی ہے کہ ڈیورنگ دیٹ پروسیس جب کوئی بھی میسیج جو ہے وہ موو کر رہا ہوتا ہے ایک سورس سے ریسیور کے دوران پاس، تو اس میں چانسز ہیں کہ بیچ میں کچھ نہ کچھ یعنی کہ نوائز ایلیمنٹ. نوائز یہ ہے کہ جس کی وجہ سے وہ میسیج جو ہے وہ اس فارم میں نہیں، اس میں کچھ ڈسٹربنس آ جاتی ہے، کچھ اس میں ڈسٹرپشن آ سکتی ہے. اب وہ جو نوائز جو ہے وہ فزیکل بھی ہو سکتی ہے اور سائیکولوجیکل ڈسٹریکشن بھی ہو سکتی ہے. اس میں جو آیا ڈسٹریکشن آئی ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں نوائز، جو کہ نمبر 4 کے طور پر اس ماڈل میں آن دا ٹاپ اس نے شو کی ہوئی ہے. اگر اسی ایگزامپل کو میں یعنی کہ اسی انوائرمنٹ میں جس میں میں اور آپ بیٹھے ہوئے اس میں یوز کروں، دیکھیں میں کیا کر رہا ہوں، میں ایک میسیج جو ہے میں ایک سورس ہوں، میں ایک انکوڈنگ فارم میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کو یہ جو ہے کورس ہے، یہ جو ٹرمینالوجی ہے اس کو ایکسپلین کروں. میں جتنی مرضی کوشش کر رہا ہوں، اس کے لیے میں نے ایک میسیج ڈیولپ کیا. میسیج کیا ہے کہ میری یہ پریزنٹیشنز ہیں، یہ سلائیڈز ہیں، یہ گرافکس ہیں، یہ ویڈیوز ہیں، اور پلس میں اس کے ساتھ کنٹینیوسلی آپ کو کوشش کر رہا ہوں ایکسپلین کر رہا ہوں اردو میں، انگلش میں. اب یہ سب کیا ہے، یہ میسیج ہے. کمیونیکیشن چینل کیا ہے کہ جس کیمرے کے سامنے میں بیٹھا ہوا ہوں، جس مائک کو میں یوز کر رہا ہوں اور جس یعنی کہ سورس کے ساتھ آپ اس کو دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، آپ بھی وہی اسپیکرز، کمپیوٹر یا انٹرنیٹ اس کے تھرو جو ہے اس کو ایکسیس کر کے آپ اس کو دیکھ رہے ہیں. اور اس کے بعد کیا ہے کہ اس سارے پروسیس کے دوران کہیں پر کوئی بھی ڈسٹریکشن آ سکتی ہے. ڈسٹریکشن کیا ہے کہ میں ریکارڈنگ کروا رہا ہوں، اس طرح اسٹوڈیو میں کوئی آ گیا. ڈسٹریکشن کیا ہے کہ کوئی اور بیچ میں کوئی نوائس آ گئی. ڈسٹریکشن کیا ہے کہ بیچ میں ڈفرینٹ قسم کی ساؤنڈز آ سکتی ہیں، کوئی ایکسٹرنل ہو سکتی ہے، کوئی انٹرنل ہو سکتی ہے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ اب جو میں بول رہا ہوں اور بیچ میں وہ جو نوائس آئی ہے اس وجہ سے ہو سکتا ہے کہ میری آواز اس طرح کلیئرلی اب تک نہ پہنچے اور یو ول ناٹ بی ایبل ٹو انڈرسٹینڈ. تو اب اس سارے کے بعد جو ہے اب آپ جو ریسیور جو ہیں، آپ جو چیزیں میں آپ کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اس کو آپ اپنی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق سمجھنے کی کوشش کریں گے.
اگر تو میرا جو میسج ہے وہ اسی ہی طرح، یعنی جو میں آپ کو پڑھا رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں، جیسے ابھی میں آپ کو ایک کمیونیکیشن ماڈل سمجھا رہا ہوں، اگر آپ کو یہ کمیونیکیشن ماڈل اسی طرح سمجھ آ جاتا ہے پھر تو اس سے اچھی کوئی اور بات نہیں ہے. لیکن اگر کسی وجہ سے آپ اس کو نہیں سمجھ پاتے ڈیو ٹو نوائسز جو کہ ڈسٹرکشنز ہیں، اور ڈیو ٹو you are unable to decode in the same way as it's encoded. ٹھیک ہے کہ جس طرح میں نے میسج کو کمیونیکیٹ کیا، اگر آپ اس کو اس طرح نہیں سمجھ پائے تو تب بھی جو ہے اس میں کیا ہے کہ ویریشن آ جائے گی. اب اس کے بعد کیا ہے کہ نیکسٹ جو ہے اسی میں کہ جب یہ سب کچھ ہوا تو اس کے بعد ایک آتا ہے فیڈ بیک انٹریکٹیوٹی، امیجیٹ رسپانس، ڈیلیڈ رسپانس، نو رسپانس. اب ہوتا کیا ہے کہ جب آپ نے کوئی میسج دیا تو اس کے یعنی یہی ہوتا ہے کہ یا تو امیجیٹ اس کا کوئی رسپانس آ جاتا ہے، یا ڈیلیڈ رسپانس آتا ہے، یا نو رسپانس. اب آپ کے کیس میں بھی کیا ہے کہ یا تو آپ کو یہ باتیں فوراً سمجھ آ جائیں گی، یا آپ کو مزید اس کو بار بار سننا پڑے گا، سمجھنا پڑے گا، پڑھنا پڑے گا، پھر جا کے آپ کو آئیں گی، اور اللہ نہ کرے کہ ایسے ہو کہ آپ کو بالکل ہی سمجھ نہ آئے. لیکن کمیونیکیشن میں ہم یہ تینوں آپشن رکھتے ہیں کہ یا تو فوراً آپ نے ایک ایڈورٹائزمنٹ کی، فوراً آپ کو رسپانس ملا، آپ کی سیلز جو ہے وہ انکریز ہو گئی. بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ جی آپ کی ایڈورٹائزنگ چل رہی ہوتی ہے، امیجیٹ رسپانس نہیں ہوتا، لیکن آفٹر سم ٹائم یو آر ایبل ٹو ریسیو رسپانس. ٹھیک ہے کہ اس کا ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے کہ فوراً نہیں آیا. وجہ کیا ہے کہ لوگوں کو ایک دم سمجھ نہیں آیا، ان کو آپ کو میسج کمیونیکیٹ صحیح نہیں ہوا، ان کو معلوم نہیں ہوا، ان کا انٹرسٹ ڈیولپ نہیں ہوا کچھ بھی، لیکن جب ان کا ہوا تو انہوں نے پھر اس کا رسپانس دیا. پھر تیسرا یہ ہے کہ جی کچھ بھی نہیں ہوا، نو رسپانس. اب اس کے بعد آپ کیا کریں گے کہ پھر دوبارہ آپ اپنا وہی ہے کہ کیونکہ یہ ایک کمیونیکیشن کا ماڈل ہے، ایک پروسیس ہے، بیس آن یور فیڈ بیک آپ کیا کریں گے کہ آپ پھر دوبارہ ایک نیا میسج جو ہے وہ ڈیولپ کریں گے ایز اے انڈیویجول، ایز اے کمپنی، ایز اے برانڈ، ایز اے ایجنسی. تو یہ ایک یعنی کہ بڑا فیمس، کامن، سمپل سا برانڈ کمیونیکیشن کا ماڈل کہہ لیں، یا کمیونیکیشن کا ماڈل کہہ لیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ آپ کو سمجھ آ جانا چاہیے، اس میں کوئی ایسی مشکل چیز نہیں ہے، بڑی کلیئرلی چیزیں جو ہیں وہ مینشن کی ہوئی ہیں. تو اگر آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ کو مزید سمجھ آ جائے گی. اب اسی ماڈل کو جو ہے دوبارہ وہی میں مارکیٹنگ کمیونیکیشن پوائنٹ آف ویو سے کہ آپ کا ایک سورس ہوتا ہے جہاں سے کہ آپ میسج جنریٹ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ کا ان کوڈنگ ہوتا ہے، وہ میسج جو ہے وہ آپ کا ان کوڈنگ فارم میں ہوتا ہے. ان کوڈنگ فارم سے مراد یہ ہے، دیکھیں جتنے بھی آپ کے جو برانڈ جب اسٹیبلش ہوتے ہیں، جب کوئی کمپین چلاتے ہیں، ان کو کوئی نہ کوئی آبجیکٹیو ہوتا ہے. اب وہ جو آبجیکٹیو ہے وہ اپنی کوئی ہسٹری، بیک گراؤنڈ وہ یہ بتانا نہیں شروع کر دیتے کہ جی ہمارا جو یہ ایڈ ہے ہم اس میں یہ چاہتے ہیں کہ ہماری سیلز انکریز ہو جائے، یا آپ نے اسے اس میں انٹرسٹ لیں. ایسے کبھی کوئی نہیں ہوا. ایک ایڈ آتا ہے اور ہم اس کے اگینسٹ جو ہے ہم اس کے رسپانس دیتے ہیں. لیکن کبھی کسی برانڈ نے یہ نہیں کہا کہ جی اس پہ پوری اپنی بتانا شروع کر دیں کہ جی ہم نے اس میں کیا چیز جو ہے اس سے کیا مراد ہے، اس سے کیا مراد ہے، ہم کیا چاہتے ہیں. یہ ایسی کوئی بات نہیں ہوتی. اس لیے ان کوڈنگ فارم میں ہوتا ہے، میسیجز ہوتے ہیں آپ کے. پھر اس کے بعد یہ کہ چینلز ہوتا ہے جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے. چینلز کے بغیر آپ کی جو ہے وہ ڈسٹریبیوشن نہیں ہوتی ہے، میسیج ڈسٹریبیوٹ نہیں ہوتا ہے، آپ تک نہیں پہنچتا ہے. پھر اسی طرح ایک اور چیز جو ہے دیٹ از نوائز، کہ ان بٹوین آپ کی کہیں نہ کوئی ڈسٹریکشن ہوتی ہے، آپ نے اس کا خیال رکھنا ہے، ڈسٹریکشن کو آپ نے منیمائز کرنا ہوتا ہے تاکہ آپ کا میسیج جو ہے وہ افیکٹولی آپ کے ریسیور تک پہنچے. ریسیور جس کے لیے میسیج تیار کیا، جس نے کو آپ میسیج ڈیلیور کرنا چاہ رہے ہیں، اور اس کے بعد آپ کا ایک آتا ہے کہ جی ریسیور اس کو ڈی کوڈ کرتا ہے اپنی عقل کے مطابق، اپنی سمجھ کے مطابق اس میسیج کو کوشش کرتا ہے کہ وہ اس کو سمجھے. اور اس کے بعد ایک اور جو ہے فائنلی جو ہے کہ آپ کی فیڈ بیک، بیسڈ آن دیٹ میسیج یو آر ایبل ٹو گیٹ فیڈ بیک. آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ جی آپ کا میسیج جو ہے وہ کتنا ویل ریسیو ہوا ہے، یا ابھی اس پہ کوئی رسپانس نہیں آیا، میسیج پہ آپ کو کوئی فیڈ بیک نہیں آئی، یا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ڈیلیڈ رسپانس ہوتا ہے. تو یہ تین آپشنز ہیں، اور اس کے بعد آپ اپنے میسیج کو دوبارہ ری آرگنائز کریں گے، ایک نیا میسیج ڈیولپ کریں گے. اور اس کو ہم کہتے ہیں مارکیٹنگ کمیونیکیشن، کہ ہاؤ مارکیٹنگ کمیونیکیشن ورک.
ایک ٹی وی کمرشلز آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے کہ ٹی وی کمرشلز آر ون وے آف انکوڈنگ اے برانڈ میسج. ابھی یہ ہے کہ یہ ٹی وی کمرشل جو سے میں آپ کو اسٹلز کی فارم میں دکھا رہا ہوں، لیکن اس کے باٹم پہ اگر آپ دیکھیں تو میں نے اس کا وہ URL بھی اس کا وہ میں نے آپ کو دیا ہوا ہے، جہاں سے آپ جا کے آن لائن اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں. تو اگر آپ کو چانس ملے آپ اس کو ایڈ کو ضرور دیکھیے گا، بڑا اچھا امپریسو ایڈ ہے. لیکن آپ کو میں اس میں یہاں پر یہ جو ویڈیو ایڈ جو ہے اس کے میں آپ کو کلپس دکھا رہا ہوں. کلپس دکھانے کی دو ریزنز ہیں. ایک تو آپ کو بتانا ہے کہ جب کوئی بھی ٹی وی کمرشل جب بنتا ہے تو اس کی جو میکنگ ہوتی ہے اس سے پہلے کے جو پروسیس ہے وہ آپ کو سمجھ آ سکے. دیکھیں ٹی وی کمرشل تو شوٹ تو بعد میں ہوتا ہے، اس سے پہلے وہ آپ سے کیسے ڈسکس کرتے ہیں، وہ اس کے لیے آپ کو آ کے پہلے ایک آئیڈیا بتاتے ہیں، ٹھیک ہے، بیسڈ آن یور جو آپ نے ان کو بتایا ہوتا ہے، جو آپ بتاتے ہیں کہ ہمیں یہ چیز چاہیے، یہ ایسے جو آپ نے ان کو فیڈ بیک دی ہوتی ہے اس کی بیسس پہ وہ آپ کو آ کے ایکسپلین کرتے ہیں کہ جی کانسیپٹس کیا ہوگا، سٹوری کیا ہوگی. اور اس کے بعد یہ ہے کہ جب آپ کچھ سلیکٹ کر لیتے ہیں وہ ایک سٹوری بورڈ بنا کر لاتے ہیں. سٹوری بورڈ میں بھی اس طرح کی کچھ سکیچز ہوتے ہیں جس میں کہتے ہیں کہ جی یہ جس طرح کہ 1 by 1 جو ہے آپ کے سامنے سکیچز آئیں گے. پھر اس کے بعد اسی کو بیس بنا کر وہ اس کا TVC تیار کرتے ہیں. اب یہ جو ایڈ ہے بڑا اچھا ایک ایڈ ہے، یہ جو ہے ڈنکن ڈونٹس کا ایڈ ہے. ڈنکن ڈونٹس کی ایک پروڈکٹ ہے، اس کو انہوں نے اس میں ہائی لائٹ کیا ہوا ہے. اس میں اب وہ کیا دکھا رہے ہیں کہ یورپین کنٹریز میں ایک بہت کامن سا سین ہے کہ ان کے جو پارکس ہوتے ہیں ان پارکس کے اندر جو ان سے ہے کچھ پونڈس بھی ہوتے ہیں، آپ یہ سمجھے تالاب ہوتے ہیں. ان تالاب میں پونڈس میں انہوں نے کوئی ڈکس چھوڑی ہوئی ہوتی ہیں اور وہاں پر اس کے ارد گرد بینچز ہوتے ہیں. وہ جو لوگ ہیں جب پارکس میں آتے ہیں وہاں بیٹھ کے انجوائے کرتے ہیں، اسپیشلی جو ان کے ایلڈرلی پیپل جو ان سے ہیں، کیونکہ وہاں پر اس طرح ہماری طرح جوائنٹ فیملی سسٹم نہیں ہے، تو بوڑھے بیچارے جو ان سے وہ اپنے آپ کو بہت لونلی فیل کرتے ہیں. تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ پھر اپنے گھروں سے نکل کر اس طرح پارک کے بینچ پر آ کے بیٹھ جاتے ہیں جہاں پر وہ دوسرے لوگوں کو دیکھتے رہتے ہیں. کوئی اخبار پڑھ رہا ہوتا ہے، کوئی اپنا کوئی چائے کا کپ پی رہا ہے، کوئی بسکٹ لے کر آیا ہوا ہے. تو وہاں پر وہ اپنا ٹائم گزارتے ہیں، کچھ دیر باہر بیٹھتے ہیں، لوگوں کو دیکھتے ہیں. اور وہی بات جو کہ ہماری جوائنٹ فیملیز میں ہم لوگ اپنے فیملی ممبرز کے ساتھ بیٹھتے ہیں، وہ باہر جا کے اس چیز کے لیے یعنی کہ اپنی سوشل لائف کو انجوائے کرتے ہیں. اب یہاں پہ بھی جو ہے اگر آپ دیکھیں کہ اس پہلی پکچر میں ایک ایلڈرلی پیپل جو ہے ایک پونڈ کے کنارے ایک بینچ پہ بیٹھا ہوا ہے اور وہ جو ڈکس جو ہیں ان کو فیڈ کر رہے ہیں. اپنا وقت گزارنے کے لیے وہ ان کو کچھ دانہ وغیرہ ڈال رہے ہیں. اس کی بیک گراؤنڈ سے ایک بچہ آ رہا ہے، بچہ جو ہے وہ کچھ کھاتا ہوا آ رہا ہے. اور اگر آپ دیکھیں تو اس بچے کے ہاتھ میں ڈنکن ڈونٹس کی پروڈکٹس ہیں اور وہ آ کے اس شخص کے پاس کھڑا ہو گیا، اس کو دیکھا اور وہ شخص کیا کر رہے ہیں، وہ بطخوں کو جو ہے وہ دانہ ڈال رہے ہیں. اب یہ جو بچہ جو ہے یہ بھی اس کی کاپی کرتا ہے اور وہ کیا کرتا ہے، کیونکہ اب اس کے پاس تو وہ نہیں، اس کے پاس اپنے کھانے کے وہ ڈنکن ڈونٹس کے یعنی کہ پروڈکٹس ہیں. تو اس نے کیا کیا کہ اس نے وہ ڈنکن ڈونٹس کی جو پروڈکٹ ہے اسی ہی کو ڈکس کے آگے پھینک دیا. اب دیکھیں نیکسٹ سین میں کیا ہے کہ بڑا انٹرسٹنگ سا ہے. یہ ڈنکن ڈونٹس کی پروڈکٹس ہیں، یہ اس کے اوپر گری ہوئی ہیں راستے میں جو کہ اس بچے نے پھینکی ہے ان بطخوں کے لیے، ان ڈکس کے لیے. اب ہوا کیا کہ وہاں پر ایک اور شخص گزر رہا تھا جو کہ سیمز ٹو بی اے ویری نائس پروفیشنل، کوٹ پہنا ہوا ہے، سوٹ پہنا ہوا ہے اور بڑا ڈیسنٹ سا آدمی ہے. اور اس نے گزرتے جب اس نے نیچے دیکھا کہ اس بچے نے جو وہ ڈنکن ڈونٹس کی پروڈکٹ پھینکی تھی ڈکس کے لیے، وہ اپنے آپ کو ریزسٹ نہیں کر سکا اور اس نے وہ نیچے سے اٹھا کر اپنے منہ میں ڈال لی. اب یہاں پر یہ دیکھیں کہ اس کے بعد ڈنکن ڈونٹس کا میوزک بجتا ہے، ڈنکن ڈونٹس کا مین وہ ایڈ آ جاتا ہے اور میسج جو سب بڑا یعنی کہ کلیئرلی اگر آپ اس کو ویڈیو فارمیٹ میں دیکھیں تو یو ول ڈیفینیٹلی انجوائے آپ یہ کریں گے کہ کس خوبصورتی سے انہوں نے دکھایا ہے کہ ایک بچہ بڑی معصومیت سے پھینکتا ہے، دوسرے سے ایک بڑا ڈیسنٹ سا بندہ جو ان سے ہے وہ اس کو ایون زمین پہ گرے ہوئے جس کو کہ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ اچھی بات نہیں ہے، اس کو اٹھا کر وہ منہ میں ڈال لیتا ہے. اور اس کے بعد وہ بچہ اور وہ جو ایلڈرلی پیپل وہ بڑے حیران ہوتے ہیں. پھر وہ بتاتے ہیں کہ دس از دی ڈنکن ڈونٹس، کہ اتنا ہے کہ ایک اچھا بھلا بندہ بھی اپنے آپ کو ریزسٹ نہیں کر سکا، ایون زمین سے اٹھا کے کھا رہا ہے. تو پھر انہوں نے اپنی اس پہ ساری سٹوری بنا لی. اب یہ دیکھیں کہ یہ جو آپ کے جب ہوتا ہے، جب کوئی بھی ایجنسی جب آ کے پریزنٹیشن دیتی ہے جیسے اس ایڈ کی،
تو وہ آپ کو کیسے دے گی؟ جیسے انہوں نے کہا جی یہ ڈکس کا اس کا جو تھیم ہے، جو ہم ڈنکن ڈونٹس کا ہم آپ کا جو ایڈ بنانے جا رہے ہیں، اس کا تھیم ہے ڈکس. اس کی ڈیوریشن ہوگی جی 30 سیکنڈز، اور اس کے بعد کیا ہے کہ اس میں ہم ڈفرینٹ آؤٹ ڈور ساؤنڈز یوز کریں گے. اب آپ جب ایڈ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس میں پارک کی وہ آوازیں ہیں، کچھ پرندے بول رہے ہیں، کچھ لوگوں کے چلنے کی آوازیں ہیں، اور وہ بالکل اگر آپ آنکھیں بند کر کے بھی ایڈ دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کسی پارک میں یا آؤٹ ڈور جیسا پکچرائز ہوا ہے، جس میں کہ بیچ میں کچھ ڈکس کی آوازیں بھی ہیں. وہی اس نے بتایا کہ اوپن آن اے ینگ بوائے ود اے باکس آف ڈنکن ڈونٹس منچکنز. اب جو ان کی پروڈکٹ ہے اس کا نام ہے منچکنز. ٹھیک ہے. Watching an older man feeding the ducks in the park, the boy then takes a munchkin and tosses it to the ground. ٹھیک ہے. اس نے وہی کہا کہ جی وہ ایک بندہ جو ڈکس کو فیڈ کر رہا تھا، بچہ بھی آیا، وہ منچکنز کھا رہا تھا. ڈنکن ڈونٹس کی جو پروڈکٹ ہے اس نے جب دیکھا کہ وہ بطخوں کو ڈال رہا ہے، اس نے بھی وہ جو ہے اپنے منچکن جو ہے وہ گراؤنڈ پہ پھینک دی. ہوپنگ فار دی سیم ریزلٹ، کہ وہ یہ چاہ رہا تھا کہ جو ڈکس جو سی ہیں اس کے منچکنز کو بھی کھائیں گے، جس طرح ایلڈرلی پیپل اس کو فیڈ کر رہے ہیں تو وہ اس کی چیزیں کھا رہی ہے، تو بچے نے اپنی پھینکی کہ جی بطخیں میری چیزیں بھی کھانے کے لیے آئیں گی. لیکن انسٹیڈ وی سی اے مین ان اے بزنس سوٹ نان چیلنٹلی پک اپ دی منچکنز، ایٹ اٹ اینڈ واک آن. کہ ایک بڑا اچھا جو بڑا بزنس سوٹ ہے، بڑا سیمس ٹو بی ویری پروفیشنل، وہ وہاں سے آتا ہے، وہ منچکن اٹھا کے اپنے منہ میں ڈال لیتے ہیں. اور اس کے بعد وائس اوور کیا ہے کہ جو اس موقع پر وہ جو بچہ جو سے بڑی حیران ہو کر ایک دم ایڈلٹ پیپل اس کی طرف دیکھتا ہے کہ یہ کیا ہوا، تو اس کے ساتھ ہی وہ آتا ہے دیر از جسٹ سم تھنگ اباؤٹ ڈنکن ڈونٹس. ٹھیک ہے. پھر لوگو اور ان کی ٹیگ لائن آ جاتی ہے. اس طرح یہ ایڈ جو ہے 30 سیکنڈ کا کریٹ ہوا ہے. تو آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب ایڈز بنتے ہیں، ایجنسیز جو اسٹیپ بائی اسٹیپ جو آپ کو کیسے کرتی ہیں، اور اس کے بعد جا کے ایڈز بنتے ہیں. ابھی یہ بھی ایڈ جو ہے اس پہ انہوں نے نیچرلی کوئی بریف دی ہوگی، بریف کی بیسس پر انہوں نے آ کے یہ اپنی ایک پریزنٹیشن دی. پریزنٹیشن کے بعد کوئی کاپی یعنی اس کی بنائی گئی ہوگی، جس میں کہ انہوں نے سٹوری بورڈ بنائے. جب یہ ساری چیزیں اوپن ہو گئی تو اس کو اسی طرح ہی انہوں نے پکچرائز کیا. پکچرائز کرنے کے بعد ایک بہت ہی اچھا جو ایڈ ہے اس کو ڈیولپ کیا گیا. تو یہ ہے کہ ٹی وی کمرشلز آر ون وے آف انکوڈنگ اے برانڈ میسج. اگر اب آپ اس ایڈ کو دیکھیں تو میں نے تو بھی آپ کو بتا دیا کہ جی یوں ہوا، یہ ہوا، وہ ہوا، لیکن اس ایڈ کو دیکھ کر آپ کو ساری چیزیں جو ہیں یہ خود ہی سمجھنی ہوتی ہیں. اس لیے ایڈ جو ہے وہ انکوڈنگ فارم میں ہوتا ہے، اس کو آپ نے ڈی کوڈ کرنا ہوتا ہے. پھر اسی طرح ایون اے بلڈنگ سروز ایز اے میسج فار اے برانڈ. بعض اوقات بلڈنگز جو ہیں ان کو لوگ جو ہے اپنے میسیجز میں یوز کرتے ہیں. جیسے اب یہ جو بلڈنگ جو ہے یہ ایک بہت اچھا اسٹیل سٹرکچر کے ساتھ بنی ہوئی ہے. تو یہاں پر ایک کمپنی جس کی یہ ہے، انہوں نے اس ہی بلڈنگ کو، اس کمپنی کا نام بھی جو ہے وہ اے سے سٹارٹ ہوتا ہے، تو انہوں نے اس کو بڑی خوبصورتی سے انکارپوریٹ کیا ہے اور ایک ہی جگہ انہوں نے اسی بلڈنگ کو یوز کیا ہے. اور ریزن کیا ہے کہ اٹس سچ اے نائس اسٹرکچر، اسٹرانگ اسٹرکچر، تو وہ اس کو انکارپوریٹ کرنا چاہ رہے ہیں اپنے برانڈ کے ساتھ. تو نیچرلی ول گیو اے گڈ امیج. تو ہم بھی دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات بہت سارے اسٹرکچرز جو سے ہوتے ہیں، آئیکونک اسٹرکچرز جو سے ہیں، ان کو انکارپوریٹ کیا جاتا ہے، اور ہر آئیکونک اسٹرکچر جو ہے وہ کوئی نہ کوئی میسیج جو ہے وہ کمیونیکیٹ کرتا ہے. مثال کے طور پہ ویسی ایک بات کروں گا کہ ہم نے اگر بات یہ کرنی ہوتی ہے کراچی کی تو ہم اس پہ مزار قائد کی پکچر دکھا دیتے ہیں. ہم نے لاہور کی بات کرنی ہوتی ہے تو ہم مینار پاکستان دکھا دیتے ہیں. اگر ہم نے پشاور کی بات کرنی ہوتی ہے تو وہاں پر ہم خیبر پاس کو دکھا دیتے ہیں. اسی طرح اگر آپ نے کوئٹہ کی بات کرنی ہوتی ہے تو آپ کی وہ قائد اعظم کی جو زیارت ریزیڈنسی ہے اس کی پکچر کو ہائی لائٹ کر دیا جاتا ہے. اسلام آباد میں جو ہے اگر آپ نے اس کو ہائی لائٹ کرنا ہوتا ہے تو اس میں فیصل ماسک جو ہے اس کو دکھا دیا جاتا ہے. لیکن آپ کا میسج اگر آپ یہ چیزیں دکھا کر سپوز اسلام آباد لکھنے کی بجائے اگر آپ فیصل ماسک دکھائیں اور کوئی بات شروع کریں تو ہر کوئی سمجھ جائے گا کہ یہ اسلام آباد سے ریلیٹڈ بات ہو رہی ہے. تو اس طرح کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بعض اوقات آپ کی جو بلڈنگز جو سی ہوتی ہیں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میسج جو ہے وہ کوئی ضروری نہیں ہے کوئی ٹیکسٹ فارم میں ہو، ضروری نہیں ہے کہ وہ کیا نام ہے ایک آواز کی شکل میں ہو. اٹ ناٹ نیسیسری کہ میسیجز آر اونلی ان ریکارڈیڈ اور ڈاکومنٹڈ اور ان دا ویڈیو فارم. میسج کین بی کمیونیکیٹڈ ان اینی فارم.
سم ٹائمز آپ کے جو جیسٹرز ہیں, سم ٹائمز آپ کے جو سمبلز ہیں, سم ٹائمز آپ کے کریکٹرز جو سے ہیں, یہ جو سے ہیں یہ بھی آپ کے میسیج کمیونیکیشن کا ذریعہ بن سکتے ہیں. سو جب آپ برانڈ کی بات کریں گے تو آپ یہ نہ سوچئے گا کہ جی یہ اس کا کوئی تعلق نہیں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ ساری چیزیں جو سی ہیں یہ ایک میسیج کمیونیکیٹ کرتی ہیں. اب اگر آپ وہی میسیج کمیونیکیٹ کرنا چاہتے ہیں پھر تو ٹھیک ہے, otherwise be careful while you are using all these things because everything send certain messages. Product as media. پھر ہم ایک اور ڈسکشن کرنے جا رہے ہیں کہ پروڈکٹ themselves both goods and services also perform as media because they carry brand messages. An example is a DVD of a Disney movie. The DVD is an entertainment product, but it is also a medium that carries the Disney brand name and says something about Disney. دیکھیں اب اس نے یہ کہا ہے کہ پروڈکٹ themselves, جو پروڈکٹ ہوتی ہیں وہ خود بھی بہت سارے وہ میسیجز کمیونیکیٹ کرتی ہیں. اب آپ نے ایک ڈی وی ڈی خریدی ہے, لیکن ڈی وی ڈی کے اوپر جب ڈزنی کا لوگو لگا ہوا ہوگا, ڈزنی کا اس پہ نیم لکھا ہوا ہوگا, تو وہ ایک آپ کو ایک میسیج کمیونیکیٹ کر رہی ہے. وہ میسیج آپ سے کیا کمیونیکیٹ کر رہی ہے کہ دس از فرام اے گڈ ریلائبل سورس اینڈ دیٹ از ڈزنی. اب وہ ڈی وی ڈی کے اندر کوئی بھی چیز ہے, کیسی بھی ہے, لیکن اس کو ایک سپورٹ مل رہی ہے ایک برانڈ کی, اور وہ برانڈ کی سپورٹ کیا ہے کہ دس از فرام دا ڈزنی برانڈ. تھنک اباؤٹ اٹ. یہاں پر ایک چھوٹی سی ڈسکشن آپ سے کرنی ہے کہ سپوز دس کوک مشین چارج مور آن اے ہاٹ ڈے. All these are the dispensers and now it's very common even in Pakistan cities. Would this change the way you think about Coke? اب یہ کیا ہے کہ یہ جو ڈسپینسر جو ہے, یہ جو کوک کا ڈسپینسر ہے, کہ نارملی کیا ہوتا ہے کہ جیسے ابھی پاکستان میں بھی یہ ڈفرینٹ لوکیشنز پہ ڈفرینٹ سٹیز میں انسٹال کر دیے گئے ہیں. ویسٹرن کنٹریز میں کیا کانسیپٹ ہے کہ یو انسرٹ دا منی اور یو انسرٹ سرٹن کوڈز اینڈ یو ول بی ایبل ٹو گیٹ کوک اور واٹ ایور یو پریزنٹ ان دوز ڈسپینسر مشینس. پاکستان میں انہوں نے کیا کیا ہے کہ پاکستان میں اب بھی یہ کہ یو ہیو ٹو سینڈ این ایس ایم ایس. ٹھیک ہے, آپ اپنے موبائل سے ایک ایس ایم ایس بھیجتے ہیں, اس ایس ایم ایس کے اگینسٹ جو ہے وہ آپ کو ایک کوڈ بھیجتے ہیں, اور اس کوڈ کے بھیجنے کے دوران آپ کے موبائل سے جو ہے اتنا اماؤنٹ جو ہے وہ ڈیڈکٹ ہو جاتی ہے. سپوز اگر آپ ایک کوک کا ٹین خریدنا چاہ رہے ہیں, اس کی پرائز ہے لیٹ سے کہ 50 روپیز ہے, میں ویسے بات کر رہا ہوں, تو جب آپ میسیج بھیجیں گے تو اس کے اگینسٹ آپ کو ایک کوڈ ریسیو ہوگا, اور اس کمیونیکیشن کے دوران آپ کے موبائلز کے جو آپ کا جو بیلنس ہے اس میں سے 50 روپیز ڈیڈکٹ ہو جائیں گے, اور جب وہ میسیج آپ کو ریسیو ہوگا آپ اس ڈسپینسر مشین کے اندر انسرٹ کریں گے, تو آپ کو اس مشین کے اندر سے یعنی کہ اس کا جو لوور پارٹ جو ہے وہاں سے ڈراپ ہو جائے گی. آپ کو کوک چاہیے یا آپ کو کرسپ چاہیے, سویٹس چاہیے, چاکلیٹس چاہیے, تو یہ جو چیزیں اس مشین کے اندر انہوں نے فیڈ کی ہوئی ہیں وہ آپ کو اس میں سے مل جائیں گی. اب کوک نے کیا کیا, کوک نے ایک بڑی کلیور موو کی. کلیور موو اس نے کیا کیا کہ اس نے یہ کیا کہ اگر ٹیمپریچر رائز کرتا ہے تو سپوز ایک کوک کی جو ٹین جو ہے اس کی پرائز اگر 50 روپیز تھی, تو جب ٹیمپریچر سپوز لیٹس سے کہ جی 5 ڈگری انکریز کرتا ہے تو اس کی پرائز جو ہے وہ 55 روپیز ہو جائے گی. 10 ڈگری رائز کرتا ہے تو اس کی پرائز 60 روپیز ہو جائے گی. اور انہوں نے سپوز اس کو فیڈ کیا ہوا ہے کہ ایکسٹرنل ٹیمپریچر 30 ہے تو ٹھیک ہے جی یہ ہوگا 35 ہو جائے گا, تو پھر یہ پرائز ہو جائے گی 40 ہو جائے گا, یہ ہو جائے گی 45 ہوگا, تو پرائز بڑھنا شروع ہو جائے گی. اب آپ دیکھیں کہ ہوتا کیا ہے کہ ظاہر بات ہے جتنی زیادہ گرمی ہوگی اتنی ہی زیادہ یہ جو ڈرنکس ہیں ان کی سیل بڑھ جاتی ہے. گرمی میں انسان کو جب گرمی لگتی ہے, پیاس لگتی ہے, تو اس کو اپنی پیاس بجھانے کے لیے ان کی ضرورت ہوتی ہے, اور وہ کچھ بھی اس کو مل جائے وہ اس کے لیے پے کرنے کو تیار ہوتا ہے. کوک نے اسی چیز کو جس کو ہم کہتے ہیں ڈیمانڈ اینڈ سپلائی, اس نے کہا کہ جب ڈیمانڈ انکریز ہو تو نیچرلی وی ہیو ٹو انکریز آور پرائز اینڈ وی ہیو ٹو ٹیک ایڈوانٹیج آف دیٹ موو. پھر اسی طرح ایک اور چیز انہوں نے یہ کی کہ سپوز اگر اس وینڈنگ مشین سے یہ جو آپ کی ہے ڈسپینسنگ مشین جو ان سی ہے, اس میں اگر ایک گھنٹے میں 10 ٹن بکتے ہیں تو پھر اس کی پرائز میں کوئی چینج نہیں ہوگی کیونکہ یہ ایک روٹین ہے, ایک ایوریج ہے. لیکن اگر ایک گھنٹے میں ایک دم جو ہے وہ جو آپ کے 10 کی بجائے 20 ٹنس بکنا شروع ہو جائیں گے تو پھر بھی اس کی پرائز جو ہے وہ ایک دم انکریز ہو جائے گی. اگین وہی رول
کہ جی ڈیمانڈ اینڈ سپلائی، کیونکہ ڈیمانڈ بڑھ گئی ہے، اب لوگ کسی بھی وجہ سے زیادہ وہ ہے ٹینز جو ہیں اس میں سے بائی کر رہے ہیں، تو کیوں نہ ہم اس کا ایڈوانٹیج لیں۔ اور یہ ہوتا کیا ہے کہ ایسا آپ کو کیوں ہوتا ہے کہ سپوز جہاں پر ڈسپینسنگ مشین لگی ہوئی ہے وہاں پر کوئی ایونٹ ہے، وہاں پر کوئی گیدرنگ ہے، وہاں پر کوئی ایسی ایکٹیویٹی ہے جس کی وجہ سے وہاں پر آپ کے نمبر آف یوزر جو ہیں وہ انکریز ہو گئے ہیں۔ اب کوکا کولا نے یہ جو ہے ایک بڑی یعنی کہ کلیور موو کی کہ جو ٹیمپریچر چینج ہوگا ڈیمانڈ بڑھے گی یا کیا نا، ویسے کسی وجہ سے ڈیمانڈ کے ساتھ پرائز بھی بڑھ جائے گی آٹومیٹیکلی۔ اب یہاں پر سوچنے کی بات یہ ہے کہ وڈ دس چینج دی وے یو تھنک اباؤٹ کوک، کیا کوک کی کنزیومر پوائنٹ آف ویو سے یہ جو اس کی جو اسٹریٹجی ہے کیا یہ اچھی ہے؟ کیا اس اسٹریٹجی کی وجہ سے آپ کوک کو امیج کو یعنی کہ اچھا سمجھتے ہیں کہ اٹ ول امپروو دی امیج آف دی کوک؟ یقیناً آپ کا جواب ہوگا نہیں۔ اور اس کی سپورٹ میں یہ ہے کہ سپوز اسی کے ساتھ ایک اور اس کا کمپیٹر لیٹ سے کہ پیپسی جو ہے وہ اپنی وینڈنگ مشین انسٹال کر دیتا ہے، اور بہت ساری جگہوں پہ یہ کامن پریکٹس ہوتی ہے کہ پیرالل جو ہے آپ کے کمپیٹرز کی مشینز بھی ہوتی ہیں، اور پیپسی جو ہے ایسی کوئی چیز نہیں کرتا۔ بیشک گرمی ہے، ٹیمپریچر زیادہ ہے یا کم ہے، پرائز ریمین دا سیم، کنزمپشن بڑھ رہی ہے یا کم ہو رہی ہے، پرائز ریمین دا سیم، تو واٹ ول ہیپن کہ پیپل ول نیچرلی سوئچ اوور ٹو پیپسی۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں اٹس اے ڈیبیٹیبل ایشو فرام کمپنی پوائنٹ آف ویو، مے بی دی موو دی کوک introduce is very good, very clever, and maybe it will increase the revenue, but from consumer point of view it will not give a good image، کیونکہ جب ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ برانڈ یا یہ کمپنی جو ہے میری مجبوری سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو ہم نارملی جو ہے ہم اس کو اچھا نہیں سمجھتے۔ ویسے ٹھیک ہے کہ ہم بزنس میں یہی کہتے ہیں کہ جی آپ حالات کے مطابق اگر آپ کی ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے آپ اپنی پرائز انکریز کریں، اپنا پروفٹ انکریز کریں، لیکن کنزیومر جو ہے اس کو کبھی بھی اچھا نہیں سمجھتا، اور اس کو جب یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ اس کی یعنی کہ مجبوری کا فائدہ اٹھا رہے ہیں تو وہ اس کو کوئی پازیٹیولی نہیں لیتا۔ اس لیے یہ سوچنے کی بات ہے کہ آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں، کیونکہ آج ہم کمیونیکیشن کی بات کر رہے ہیں کہ بعض اوقات آپ ایک میسج کمیونیکیٹ کرتے ہیں ود گڈ فیتھ، لیکن دوسرے اینڈ پر جو ہے آپ کے میسج کو ویسے نہیں ریسیو کیا جاتا۔ آپ کی کمپنی کے لیے وہ چیز اچھی ہو سکتی ہے، لیکن کنزیومر جو ہے اس کو وہ اچھا نہیں سمجھتا اور اس کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتا۔ تو آپ کوئی بھی ایسا کام نہیں کرتے کہ جس کی وجہ سے آپ کا امیج خراب ہو۔ برانڈ مینیجرز دے آلویز ورک ٹو امپروو دی امیج آف دیئر پروڈکٹ اینڈ دے نیور ایور ایور ڈو اینی تھنگ دیٹ ول ڈسٹرائے دی امیج آف دیئر برانڈ۔ سو اگین تھنک اباؤٹ اٹ، میں آپ سے یہی بتانا تھا کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ صرف پیسہ پیسہ پیسہ، یہ مور ریونیو مور پروفٹ، بلکہ بعض اوقات آپ کو اپنے کسٹمرز کو بھی دیکھنا ہوتا ہے، اور آپ ان کے سینٹیمنٹس کے ساتھ، ان کے وشز کے ساتھ، ان کے موڈ کے ساتھ، ان کے مزاج کے ساتھ آپ پلے نہیں کرتے۔ ٹیلز فرام دا ریئل ورلڈ، when a brand message generates no feedback from consumer, it is really providing some form of input۔ دیکھیں اگر کوئی آپ کو برانڈ میسج آپ نے کمیونیکیٹ کیا اور اس کا کوئی رسپانس نہیں آتا، تو یہ بھی جو ہے آپ کو کوئی نہ کوئی رسپانس دے رہا ہوتا ہے۔ In the real world, smart organizations don't believe in the no news is good news philosophy. They are proactive and immediately begin research with consumer to find out what they are thinking about brand messages and why they are not responding۔ دیکھیں اگر آپ نے کوئی ایکٹیویٹی کی ہے، ایڈورٹائزنگ کمپین آپ نے رن کی ہے، آپ نے کوئی برانڈ میسج کمیونیکیٹ کیا ہے اور آپ کو کوئی رسپانس نہیں آ رہا، تو ہم ایک اپنی کامن یعنی پرسنل لائف میں ایک بڑی کامن سی فریز ہے، نو نیوز از اے گڈ نیوز۔ مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی خبر نہیں آئی ہے تو اس میں بھی اچھی بات ہے، کیونکہ اگر کوئی خدا نخواستہ کوئی اونچ نیچ ہوتی تو آپ کو ضرور خبر آ جاتی۔ اسی طرح ہی ہوتا ہے، فیملی ممبر ہے آپ کا، وہ ایک اس نے ٹریول کیا، وہ کسی دوسرے سٹی گیا ہے، اور اس کے بعد اس نے وہاں سے جا کے آپ کو کوئی انفارم نہیں کیا ہے کہ وہ خیر خیریت سے پہنچ گیا ہے، تو گھر کا کوئی بڑا کہتا ہے کہ بھئی وہ گیا تھا، اس کو پتہ کرو وہ پہنچا ہے نہیں پہنچا ٹھیک ٹھاک ہے، تو ایک اور فرد کہتا ہے کہ جی نو نیوز از اے گڈ نیوز۔
مینس کہ جی ابھی تک کوئی خبر نہیں نہ آئی، اس کا مطلب ہے سب کچھ ٹھیک ہی ہوگا. خدا نہ خواستہ اگر کچھ ہوتا، کوئی مسئلہ ہوتا وہ نہیں پہنچا ہوتا، یا راستے میں ہوتا کوئی پرابلم ہو جاتی، کوئی ایشو بنتا، تو کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی خبر آ جاتی. تو خبر نہ آنا جو سا ہے یہ بھی جو سا ہے اچھی بات ہے، اور امید یہی ہے کہ سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہوگا. چلیں یہاں تک تو یہ بات ٹھیک ہے، اگر آپ اس پہ بلیو کرتے ہیں تو آپ کی اپنی وہ ہے. لیکن بزنس میں جو ہے ہم یہ نہیں کہتے کہ نو نیوز از اے گڈ نیوز، کہ جی ہم نے ایڈورٹائزنگ کمپین چلائی ہے، دو لوگوں نے کچھ نہیں کہا، وہ سارے بڑے سکون سے ہیں، اس وقت سب کچھ ٹھیک ہے. پھر بھی آپ انویسٹیگیٹ کرتے ہیں کہ جو وائی پیپل آر ناٹ گیونگ اینی رسپانس، وائی دے آر تھنکنگ واٹ دے کنسیو فرام آور میسج. پتہ چلے کہ جی آپ سمجھ رہے کہ نو نیوز ہے گڈ نیوز، اور وہاں پر جو ہے آپ کا کام ہو گیا. تو اس پوائنٹ آف ویو اس نے یہ کہا ہے کہ جی دونوں صورتوں میں کسٹمر اگر فیڈ بیک دے رہا ہے اچھی بات ہے، اگر کسٹمر فیڈ بیک نہیں دے رہا تو وہ کیوں نہیں دے رہا، اس کی بھی کوئی ریزنز ہوں گی، وہ کیوں چپ کر کے بیٹھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ نے یہ بھی انویسٹیگیٹ کرنا ہے، اور آپ نے یہ بلنڈر نہیں کرنا ہے کہ جی نو نیوز از اے گڈ نیوز. پھر یہاں پہ ہم ڈسکشن کریں گے جی برانڈ ٹچ پوائنٹس، کہ برانڈ کے جو آپ کو ٹچ پوائنٹس ہوتے ہیں وہ کون کون سے ہیں. دیکھیں ایک ہوتے ہیں کمپنی کریٹڈ. کمپنی کریٹڈ کیا ہے کہ جیسے کوئی بھی کمپنی ہے، اس نے اگر کال سینٹر بنایا ہوا ہے، اس نے اپنا کسٹمر سروس سینٹر بنایا ہوا ہے، اس نے اپنا فرینچائز اسٹیبلش کیا ہوا ہے، وہ اس کا کمپنی کریٹڈ ہے، اس کے اپنے آفیسز. جب بھی ہم کسی بھی کمپنی کے آفس میں جاتے ہیں تو وہاں پہ اس کے انٹیریئر سے، اس کے اسٹاف سے، اس کی لوکیشن سے ہم بہت سارا امیج کریٹ کرتے ہیں. جو اچھی کمپنیز ہیں ان کے آفیسز بھی اچھی جگہوں پر ہوتے ہیں. اچھی کمپنیز کے جو آفس جو سے ہوتے ہیں وہ پراپرلی یعنی کہ آفس ہوتے ہیں جہاں پہ نیٹ اینڈ کلین انوائرمنٹ ہوتا ہے، اچھا انٹیریئر ہوتا ہے. وہاں پر جو لوگ بھی ہوتے ہیں وہ زیادہ پروفیشنل ہوتے ہیں، وہ آپ کے ساتھ زیادہ یعنی آپ کو بیٹر کسٹمر سروسز دیتے ہیں. اسی طرح آپ کے کیا نام ہے ایک کسٹمر انیشیٹڈ ہوتے ہیں. کسٹمر انیشیٹڈ میں جو ہے آپ کا یہ ہے کہ جب کسٹمر کال کرتا ہے، سپوز ایک کسٹمر نے آپ کے کال سینٹر میں کال کی، یا کسٹمر نے آپ کے ہیڈ آفس کال کی، یا کسٹمر نے آپ کے کسی اور آفس میں کال کی، یا اس وہاں پر گیا، یا اس نے کوئی ای میل لکھی، تو یہ آپ کے کسٹمر انیشیٹڈ ہے. دیکھیں اگر میں نے ایک کمپنی کو ای میل بھیجی، اس نے مجھے فوراً رسپانس دے دیا ہے اور انہوں نے کنسرن شو کیا، تو اس کا مطلب ہے کہ آئی ہیو اے گڈ امیج اباؤٹ دیٹ کمپنی. کچھ کمپنیز ہوتی ہیں جن کو آپ ای میل دیں، ان کو فون کال کریں، ان کو کچھ بھی کرتے ہیں، وہ ٹس سے مس نہیں ہوتے. تو کیا آپ ان کے متعلق اچھا امیج رکھیں گے؟ آپ کیا یہ سمجھیں گے کہ دے آر ویری پروفیشنل، ویری گڈ برانڈ؟ نو، ناٹ ایٹ آل. سیم از کہ ہاؤ یو انٹریکٹ. پھر اس کے بعد جو ہے کچھ انٹرنسنگ آپ کے ہوتے ہیں. انٹرنسنگ کیا ہے کہ جب آپ کسی بھی وہاں پر آپ جاتے ہیں، وہاں پر آپ کسی بھی آرگنائزیشن میں جاتے ہیں، آپ بہت سارے لوگوں سے انٹریکٹ کرتے ہیں. انہوں نے جو اگزامپل دی ہے وہ یہ ہے کہ سپوز آپ ایک رینٹا کار کی کمپنی میں جاتے ہیں اور آپ کو ایک گاڑی چاہیے. اب گاڑی میں یہ ہے کہ جب آپ وہاں پر گاڑی ریسیو کرتے ہیں، آپ اس وہاں کے جو ڈرائیور ہے یا جو انچارج ہے، یا آپ گاڑی کی جو کنڈیشنز دیکھتے ہیں، گاڑی کی جو پارکنگ دیکھتے ہیں، ان کے سسٹمز دیکھتے ہیں، پروسیجرز دیکھتے ہیں. یہ سارے جو ان سے ہیں یہ آپ کو پھر بتاتے ہیں کہ جی کمپنی کیا. ہو سکتا ہے کہ جی ان کا آفس بہت زبردست ہو، ان کا برانڈ بہت زبردست ہو، ان کا سٹاف جس نے آپ کو ڈیل کیا ہے وہ بہت ٹرینڈ ہو، لیکن جب آپ ان کی گاڑی لینے گئے پتہ چلا جی وہ گاڑی جو سی ہے وہ بڑی خستہ حالت میں ہے، گندی ہے. جب آپ نے ڈرائیور سے انٹریکٹ کیا تو پتہ چلے کہ جس کو بالکل بات کرنے کی تمیز نہیں ہے. جب آپ وہاں سے گاڑی لینے گئے تو وہاں کا جو سپروائزر تھا اس کا بھی ایٹیچیوڈ ٹوٹلی ڈفرینٹ تھا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سارے آپ کا ٹچ پوائنٹ جو ہے وہ سیم لیول پر ہونا چاہیے. اب آپ یہ نہ کہیں کہ جی دیکھیں وہ مینیجر ہے اس کو تو ہے، لیکن ڈرائیور بیچارے کو کیا تمیز، یا آپ نے کہنا ہے میں گاڑی میں بیٹھنا ہے، یا آپ نے اس کی کہنا ہے میں صفائی چیک کرنی ہے. تو یہ باتیں نا جب آپ امیج کریٹ کرنے جا رہے ہیں تو امیج جو ہے آپ کا ہر چیز سے بنتا ہے، کسی ایک چیز سے نہیں بنتا. ان ایکسپیکٹڈ بھی یہی ہے کہ بعض اوقات جو ہے آپ کسی اور انوائرمنٹ میں جو کہ ان میں نہیں ہے، اگر آپ کی انٹریکشن ہوتی ہے، آپ ان ایکسپیکٹڈلی کمپنی کے کسی بھی ٹچ پوائنٹ سے اگر آپ انٹریکٹ ہوتے ہیں اور وہاں سے اگر آپ کو جو بھی فیڈ بیک ملے گی اچھی یا بری، تو وہ آپ کا امیج میں ایک امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے. تو یہاں پر صرف آپ سے ایک ہی بات کرنا ہے کہ جو آپ کے جتنے بھی ٹچ پوائنٹ ہیں، اور ٹچ پوائنٹ جو سے براڈلی جو سے 4 ٹائپس ہوتے ہیں: کمپنی کریٹڈ، کسٹمر انیشیٹڈ، انٹرنسنگ ہو سکتا ہے، ان ایکسپیکٹڈ ہو سکتے ہیں. وہ سیم میسج کمیونیکیٹ کر رہے ہیں کہ جو ایز اے برانڈ آپ یعنی کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں.
وہی بات ہے, کمپنی کریٹڈ ہوتی ہیں, انٹرنسنگ ہوتے ہیں, آپ کے ان ایکسپیکٹڈ ہو سکتے ہیں, اور آپ کے کسٹمر انیشیٹڈ آپ کے ٹچ پوائنٹس ہوتے ہیں. پھر اس کے علاوہ ایک اور آپ سے ڈسکس کرنا تھا چیز کہ والوو ان مینیلا, کہ لوگ کیسے اپنی کمیونیکیٹ کرتے ہیں. جو والوو کی ڈسٹریبیوشن ایک صاحب نے مینیلا فلپائنس کے لیے لی, تو انہوں نے کیا کیا, انہوں نے اس کی جو ہے ٹوٹلی انہوں نے وہاں پر, کیونکہ والوو کو اتنا فیمس برانڈ نہیں تھا, اس مقابلے میں جو ادر آٹو انڈسٹری کے برانڈس دے آر مور پاپولر, اور پیپل آر ناٹ اویئر اور انٹرسٹڈ ان دا والوو برانڈ. اب جس شخص نے والوو کی مینیلا کے لیے اس نے اس کی ڈسٹریبیوشن لی, اس نے کیا کیا, اس نے ایک پراپر اس نے ایک جگہ بنائی اپنے شو روم کے لیے, اور اس جگہ میں اس نے بہت اسمارٹلی جو ہے اس نے وہاں پر ایک بینک کی برانچ کریٹ کی. اس نے وہاں پر ایک بہت اچھا کافی کارنر کہہ لیں یا ریسٹورنٹ کہہ لیں, وہ اس نے ڈیولپ کیا. اس کے علاوہ وہاں پر اس نے کچھ آڈیٹوریمس بنائے, اسمال آڈیٹوریمس بنائے, اور اس کے علاوہ نیچرلی اسی ہی پریمیسز کے اندر اس نے اپنا شو روم بنایا جو کہ آل یعنی کہ گلاس وال کے ساتھ تھا. اب دیکھیں کہ اس کی سوچ دیکھیں, اس نے کیا کیا کہ اس نے کہا کہ ویسے کسی بھی کار شو روم پر کسٹمرز کو بلانا, ان کو لے کر آنا, ایک پراپر اس کے لیے آپ کو ایفرٹ کی ضرورت ہے. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں کہ جو کار شو روم کو وزٹ کرتے ہیں, لیکن ہم میں سے بہت سارے لوگ ہیں جو کہ بینکس ریگولر بیسس پہ جاتے ہیں. آپ کے پاس ایکسٹرا پیسے ہوں, آپ کو پیسے چاہیے, آپ نے کوئی ٹرانزیکشنز کرنی ہے, آپ کو بینک کی سہولت رہتی ہے. کھانا پینا ہر انسان کے ساتھ ہے, ہر انسان اچھی جگہ پہ بیٹھ کے کافی انجوائے کرنا چاہتا ہے, چائے پینا چاہتا ہے, کھانا کھانا چاہتا ہے, انجوائے کرنا چاہتا ہے. اسی طرح جو اس نے آڈیٹوریم بنائے, ان آڈیٹوریم میں اس نے کیا کیا, ان آڈیٹوریم میں وہ کمیونٹی سے ریلیٹڈ اس پر ڈسکشنز کرواتا تھا, جو اس کے ٹارگٹ مارکیٹ سے اس کے انٹرسٹ کے مطابق وہاں پر ڈسکشنز ہوتی تھی, وہ ان لوگوں کو انوائٹ کرتا تھا, لیکچر ہوتے تھے. پھر اسی طرح کچھ ایکٹیویٹیز ہوتی تھیں, یعنی کہ فن سے ریلیٹڈ, انٹرٹینمنٹ سے ریلیٹڈ, میوزک سے ریلیٹڈ, وہ اس کے لیے جو لوکل گروپس تھے ان کو بہت ریزنیبل ریٹ پر وہ اپنی فیسلٹیز پرووائڈ کرتا تھا. الٹیمیٹ آبجیکٹیو کیا تھا کہ جب کوئی میوزیکل کنسرٹ ہوگا, کوئی ڈسکشن ہوگی, تو لوگ ڈیفینیٹلی اس کو اٹینڈ کرنے کے لیے اس کی پریمیسز میں آئیں گے. اب دیکھیں, جس نے گاڑی خریدنی ہے گاڑی وہی خریدے گا جس کے پاس پیسہ ہوگا, جس کے پاس پیسہ ہوگا وہی شخص بینک میں جائے گا. جس شخص نے گاڑی خریدنی ہے ظاہری بات ہے اس کے پاس اتنے پیسے ہونے چاہیے, وہی بات ہے کہ جس کے پاس پیسہ ہوگا ہوٹلنگ بھی وہی انجوائے کرے گا, ریسٹورنٹ بھی وہی جائے گا. اسی طرح جس شخص کے پاس پیسہ ہوگا وہی شخص وہ ہوگا کہ جو اپنی لائف کو, اپنی سوشل لائف کو مینٹین کرنا چاہتا ہے, وہ اس کو انجوائے کرنا چاہتا ہے, وہی شخص کیا نام ہے آپ کے اس میں ڈسکشنز میں آئے گا, آپ کی ورک شاپس میں آئے گا, آپ کے انٹرٹینمنٹ میں آئے گا, آپ کے میوزک کو سننے کے لیے آئے گا. تو اس نے کیا کیا کہ جب یہ سب لوگ آئیں گے تو یہ امپاسبل ہے کہ وہ اس کے شو روم کو نہ دیکھ سکے, کیونکہ سارا شو روم تو گلاس وال ہے. ایک بندہ بینک جا رہا ہے, وہ جاتے ہوئے اس کے شو روم کو دیکھتا ہوا جا رہا ہے کہ کون سی گاڑی آئی, اس کے نیچرلی اس میں انٹرسٹ ڈیولپ ہوگا. ایک شخص اگر کیا نام ہے کھانے کے لیے آ رہا ہے تو ابھی اس کو اس کا شو روم نظر آ رہا ہے, اس میں گاڑیاں کھڑی نظر آ رہی ہیں. آپ شک آڈیٹوریم میں آئے ہیں کوئی فنکشن اٹینڈ کرنے کے لیے, لیکن آپ شو روم کو نظر انداز نہیں کر سکتے. تو اس طرح اس نے ان ساری چیزوں کو کمبائن کر کے ایک یعنی کہ بڑا خوبصورت اس نے ایک میسج دیا, سبٹلی سیل دی والوو برانڈ ان مینیلا. الٹیمیٹ آبجیکٹیو کیا آتا ہے کہ والوو برانڈ کو جتنا اچھے طریقے سے نائسلی اس کو سیل کر سکے, بیچ سکے. اینڈ اس نے اس کے لیے کیا کریٹ اے نیو ٹائپ آف والوو ڈیلرشپ. اس نے ایک بالکل نیو کانسیپٹ دیا ڈیلرشپ کا, اور اس میں کیا کیا, ایک کافی کیفے بنایا, ایک لوکل بینک کو لے کر آیا, کنسرٹس اینڈ لیکچرز ارینج کیے, اور اس کے علاوہ اس نے وہاں پر اپنی والوو کارز کو ڈسپلے کیا, ان کے ایکسیسریز کو ڈسپلے کیا, جو کہ میں آپ کو بہت ڈیٹیل میں ایکسپلین کر چکا ہوں. اس نے یہ سارا کچھ کیا, اور اس کا ریزلٹس دیکھیں کہ والوو کارز سیلنگ ویل ان دی ایریا, کہ اس کے ایریے میں جو والوو کار کی سیلز جو تھے وہ بہت بہتر ہو گئی, اچھی ہو گئی. دی والوو برانڈ از ناؤ مور اپیلنگ ٹو اے وائڈر رینج آف کنزیومرز, کہ جو بہت سارے لوگ جو سے ہیں وہ والوو برانڈ کو جو سے ہیں وہ اس کو پریفر کر رہے ہیں. سروس ٹچ پوائنٹس. In most organizations, service people do not report to the marketing department but rather to some other area, such as human resources, operation, etc.
Nevertheless, one negative service message can more than counter the effect of dozen of positive planned messages produced by marketing. In an integrated program, marketing works with operations and other departments to minimize negative service messages and create synergy between the planned and service messages for greater impact. اب دیکھیں اس نے یہاں پر ایک وہ بات کی ہے کہ جو ہمارے پریکٹیکلی جو ہے ایک چیز بعض آرگنائزیشن میں صحیح نہیں ہو رہی. اس نے یہ کہا ہے کہ نارملی بعض آرگنائزیشن میں جو کسٹمر سروسز کے لوگ ہوتے ہیں، وہ لوگ جو کسٹمر کو سروسز پرووائڈ کرتے ہیں، انفارمیشن دیتے ہیں، ان کو انسٹیڈ آف پارٹ آف دا مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ بنانے کے ان کو کیا کہا جاتا ہے کہ جی آپ انڈر دا ہیومن ریسورس ڈپارٹمنٹ ہیں، آپ انڈر دا ایڈمنسٹریشن ہیں، یا آپ اس ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ہیں. اب اس نے یہاں پر ایک بہت یعنی کہ بات کہی ہے کہ جب آپ وہی بات ہے کہ آپ سیم میسج کمیونیکیٹ کرنا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا سیم امیج ڈیولپ ہو، تو اس کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ مارکیٹنگ کمیونیکیشن کے جتنے بھی چینلز ہیں، جس میں کہ کسٹمر سروسز بھی ایک آپ کا ٹول ہے یا ایک آپ کا وہ فنکشنل ایریا ہے، تو اگر وہ آپ کے ساتھ نہیں ہے تو مے بی دے آر یوزنگ ادر لینگویج، دے آر کمیونیکیٹنگ سم تھنگ ایلس اینڈ یور مارکیٹنگ از سیئنگ سم تھنگ ایلس. کسٹمر جب وہاں پر آتا ہے، کیونکہ جب آپ کو یہی نہیں پتا کہ آپ کی مارکیٹنگ کمپین کیا چاہ رہی ہے اور کسٹمر جو ہے اس کمپین کے اگینسٹ آگے کانٹیکٹ کرتا ہے، تو اس کو وہ رسپانس یا وہ فیڈ بیک نہیں ملتی. تو وہاں پر تو یہاں پر اس نے یہ کہا ہے کہ آپ کا جو سروس ہے، کسٹمر سروسز، یہ بھی ایک ٹچ پوائنٹس ہے. اس کو انٹیگریٹ مارکیٹنگ کمیونیکیشن کا حصہ ہونا چاہیے، مارکیٹنگ کے ساتھ اس کو اٹیچ کرنا چاہیے، اور اس کا ریزلٹ کیا ہوگا کہ آپ کو ایک سنرجی ملے گی، ایک آپ کو بیٹر رسپانس ملے گا. یہ چھوٹی سی بات اس نے کہی ہے کہ اگر کہیں پر ایسا نہیں ہو رہا تو ان کو ایسا کرنا چاہیے. کنزیومر ڈڈ ناٹ انجوائے کمرشلز آن اے ٹی ایم. اسی طرح یہاں پر ایک اور چیز بھی ڈسکس کریں. اب یہ دیکھیں کہ یہاں پر ایک اے ٹی ایم مشین ہے جس کے باہر کیو لگی ہوئی ہے، لوگ کافی بیزی ہیں، ایون خاتون جو ہے وہ ویٹ کر رہی ہے کہ جی اس کو یعنی کہ اس کی پیسے باہر نکل آئے. ایک شخص بیچارہ فون کال پر ہے، وہ ویٹ کر رہا ہے کہ اس کی باری ہے. اس کے بعد ایک اور خاتون کھڑی ہے جس نے کوئی اس کو بھی جلدی ہے، اسے کوئی پیپرز اٹھائے ہوئے ہیں. اب دیکھیں ہم سارے جو جلدی میں ہوتے ہیں، جب ہمیں فوری طور پہ پیسے چاہیے، ہمارا کوئی نہ کوئی آبجیکٹیو ہوتا ہے، ہم نے ٹریولنگ کرنی ہے، ہم نے کوئی فیس پے کرنی ہے، ہم نے کوئی ڈپازٹ دینا ہے، ہم نے کوئی چیز خریدنی ہے، اور ہم ارجنسی میں ہوتے ہیں. اب اس میں بینک کی اے ٹی ایم مشین والوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ کیونکہ لوگ جب ٹرانزیکشنز کر رہے ہوتے ہیں اور وہاں پر وہ موجود ہوتے ہیں، تو کیوں نہ ہم اپنے اسکرینس کے اوپر ایڈز چلانے شروع کر دیں. اب انہوں نے کیا کیا کہ جب آپ اپنا وہ پاسورڈ انٹر کرتے ہیں اور آپ کے جو پیسے نکلنے کے پاسورڈ انٹر کرنے اور پیسے نکلنے کے درمیان والی جو سٹیج ہوتی ہے، اس میں انہوں نے ڈیفرنٹ کمپنیز کے ایڈ چلانے شروع کر دیے. اور وہ سارے جو سے ظاہری بات ہے، آپ کو پتہ ہے ایڈورٹائزمنٹ فری آف کاسٹ ہوتی نہیں ہے. تو انہوں نے اپنی اس مشین کو ایک پیسے بنانے کی مشین بنا لیا کہ جہاں پر انہوں نے ایڈورٹائزمنٹ شروع کر دی. اب اس کا رزلٹ کیا نکلا کہ یہاں پر اے ٹی ایم کے باہر جو ہے وہ کیو لگنا شروع ہو گئی. جیسے اب یہ خاتون ہے، اس نے پورا اپنا ہاتھ ایکسٹینڈ کیا، ویٹ کر رہی ہے، پیسے نہیں نکل رہے ہیں، وہ اس کو مجبور کر رہے ہیں کہ جی آپ ایڈ دیکھیں. وہ 1 2 3 ایڈ جب تک وہ نہیں چلیں گے، اس کی نیکسٹ سٹیج، اس کی جو ٹرانزیکشن جو وہ کمپلیٹ نہیں ہوگی. اب دیکھیں بینک کے پوائنٹ آف ویو سے مے بی اٹس اے ویری کلیور گڈ موو کہ جی ٹھیک ہے، ان کو ریونیو مل رہا ہے، ان کو پیسے مل رہے ہیں، لیکن کنزیومر اس کو کبھی بھی اچھا نہیں سمجھتے. آپ کا کیا خیال ہے کہ جتنے لوگ کیو میں کھڑے ہوئے ہیں، یہ کہنا بہت کمفرٹیبل ہوں گے، وہ ان کو کہہ رہے ہوں گے کہ جی واہ واہ کیا بات ہے، کیا کمال کی آپ نے ایکٹیویٹی کی ہے. ٹھیک ہے، نیچرلی پیپل are not happy, people are not having good image, people don't like your move. اور ultimately اس بینک کو بھی کیا کرنا پڑا کہ کچھ عرصے کے بعد on the pressure of the consumer they have to remove all those ads, کیونکہ لوگ وہاں سے پیسہ نکالنے کے لیے آ رہے ہیں، وہ زبردستی ایڈ نہیں دیکھنا چاہتے. تو یہ ساری چیزیں جو سی ہیں یہ بہت یعنی کہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ اپنے میسیجز میں کوئی ایسی کام یا کوئی ایسی حرکت نہیں کرتے کہ جہاں پر آپ کا جو کنزیومر جو ہے وہ ڈسٹرب ہو یا انوائے ہو. اسی طرح ہمیں یہ ہے کہ 4 hours ریکمینڈ کیے جاتے ہیں فار پرپز فل ڈائلاگ، کہ اگر آپ کوئی یعنی میننگ فل you want to do a dialogue with certain purpose, so you have to follow 4 R's. The first R is recourse, easy access to those who can solve a problem. First, you will provide easy access to your consumer. Suppose if they have any problem, they can talk to you, they can call to you, they can get advice, they can get information, and it's easily available,
it's more conveniently available, it's more economically available. تو ایک تو بات یہ ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے تو پھر آپ کا جو ڈائلاگ جو ہے وہ پرپسفل ہو جائے گا. پھر اس کے علاوہ ریکگنیشن, company acknowledgement of purchases and the customer's interaction history with the company. آپ کو کیا ہے کہ آپ کو اپنے کسٹمرز کو ریکگنائز کرنا چاہیے. دیکھیں ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے کہ جب ہمیں کوئی ایک دم پہچانتا ہے, سلام کرتا ہے, اور سر کیا حال ہے, بڑے دنوں بعد آپ آئے, آپ نے چکر نہیں لگایا, ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے. حالانکہ وہ ہمارا کوئی رشتہ دار نہیں ہوتا, ہم نے اس سے کوئی بزنس کیا ہوتا ہے یا کوئی چیز خریدی ہوتی ہے. اور اگر وہ ہمیں ہمارے نام کے ساتھ اور ہمیں یہ بھی بتایا کہ آپ سر 2 سال پہلے یا 3 سال پہلے یا ہفتہ پہلے یا 10 دن پہلے آپ نے یہ چیز خریدی تھی, اس طرح یہ ہے وہ سارا, تو آپ بڑے خوش ہوتے ہیں کہ یار اس کی بڑی اچھی, اس نے مجھے پہچانا, یاد رکھا, اور آپ کا ایک سافٹ کارنر ڈیولپ ہو جاتا ہے. کمپنی سے بھی یہی اسٹیبلش کیا ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ وہ CRM اسٹیبلش کریں, CRM کسٹمر ریلیشن مینجمنٹ پروگرام ڈیولپ کریں کہ جہاں پر وہ کسٹمرز کا ڈیٹا بیس ہو, اپنے کسٹمرز کو ریکگنائز کریں. پھر اس کے علاوہ ریسپانسونیس کسٹمر سیٹسفیکشن فالوئنگ کسٹمر انیشیٹڈ کمپنی کانٹیکٹ, کہ آپ کو یہ ہے کہ بی رسپانسو, آپ کسٹمر کی کوئی بھی انکوائری ہے, ای میلز ہے, فون کال ہے, یا اس کا کوئی کنسرن ہے, اس کو ایڈریس کریں, اس کو فوراً رسپانس دیں اور کسٹمر کو ہر لحاظ سے سیٹسفائی کریں. Respect is the last four of purposeful dialogue, and that means showing consideration and not hammering them with advertisement and messages in which they have little interest. دیکھیں بے شک میں آپ کو ایڈورٹائزنگ پڑھا رہا ہوں, ہم انٹیگریٹڈ مارکیٹنگ کمیونیکیشن کی بات کر رہے ہیں, ہم مارکیٹنگ کی بات کر رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود ایک چیز بڑی کلیئر ہے اور بہت واضح ہے کہ آپ اپنے کسٹمرز کو ایڈورٹائز کریں فار انفارمیشن کے لیے, فار ایجوکیشن کے لیے, فار اویئرنیس کے لیے, فار یور امیج, لیکن اس کے اوپر کوئی بمبارمنٹ نہیں کرتے ہیں ایڈورٹائزمنٹ میسیجز کی, کیونکہ اگر جب آپ بمبارمنٹ کرتے ہیں تو کسٹمر جو ہے وہ سر پکڑ کے بیٹھ کے جاتا ہے اور اس کو اچھی فیلنگ نہیں آتی. اور اسپیشلی اف یو آر ڈوئنگ دی بمبارمنٹ آف دا ایڈورٹائزمنٹ, دیٹ از ہی از لیسٹ انٹرسٹڈ ان دوز ایڈورٹائزمنٹ, کہ وہ اس کے یعنی انٹرسٹ کی نہیں ہے, اس کے وہ مزاج کی نہیں ہے, وہ پروڈکٹ اس کے یوزج کی نہیں ہے, یا وہ اس کی ٹارگٹ مارکیٹ نہیں ہے, تو آپ اس کو خام خواہ اپنا ایڈورٹائزنگ میسج دے رہے ہیں, خام خواہ اس کو کچھ بھی کر رہے ہیں, تو اٹ ول ناٹ گیو گڈ امپریشن. فائنل نوٹ, sticky communication. IMC encourages the creation of messages that involve consumer for a longer time. آپ ایسے میسیجز کریٹ کریں کہ جس میں آپ کے کسٹمر کی انوالومنٹ زیادہ سے زیادہ ہو, اینڈ دیٹ کین بی فیسیلیٹیڈ بائی نیو ٹو وے کمیونیکیشن ٹیکنالوجیز دیٹ فوسٹر پرپزفل ڈائلاگ انکلوڈنگ ویب سائٹ انسٹنٹ میسیجنگ اینڈ فیڈ بیک 800 نمبر انٹریکشن. تو وہ یہاں پر آپ کو کیا کہہ رہا ہے کہ آپ وہ یعنی کمیونیکیشن کے میسیجز یوز کریں کہ جہاں پر کسٹمرز کی پارٹیسپیشن بھی ہو اور وہ اپنے آپ کو انوالو کر سکے. اور اس کے لیے کیا ہے کہ آپ اپنی ویب سائٹ پر جو ہے وہ SMS یا چیٹ کا وہ آپشن کریٹ کریں, وائس میسیجنگ کا وہ اس پہ آپ اسٹیبلش کریں, یا آپ اس کو ٹول فری نمبر یعنی 800 سے مراد دیجیے گا ٹول فری نمبر کا آپشن دیں کہ جہاں پر وہ آپ سے بات کرے اور اس کے کوئی ایکسپینسز بھی نہیں آئے. تو اگر آپ یہ پرووائڈ کریں گے تو آپ کی وہ اسٹکی کمیونیکیشن ہوگی, اینڈ اگین اٹ ول گیو اے گڈ امیج اباؤٹ یور برانڈ. اسی کے ساتھ آج کا لیکچر ختم کرتے ہیں, اینڈ دیز آر دا سورسز فرام ویئر دی انفارمیشن از کلیکٹڈ اینڈ پریزنٹڈ ٹو یو. اینڈ فائنلی اگین چھوٹی سی اچھی بات آپ سے شیئر کرنی ہے, اور آج کی اچھی بات یہ ہے کہ وین اے مین از ولنگ اینڈ ایگر دی گاڈز جوائن ان. آئیکالس یعنی واقعی آج اس نے بڑی چھوٹی سی لیکن بڑی اچھی سی بات یعنی کہ سامنے آئی ہے. وہ یہ ہے کہ اگر آپ کوشش کریں گے, اگر آپ واقعی ہی کچھ کرنا چاہتے ہیں, اور ہو سکتا ہے کہ آپ کو سمجھ نہ آ رہی ہو کہ آپ کیسے کریں کیا کریں, لیکن آپ کی نیت صحیح ہے, آپ نیک نیتی کے ساتھ کوئی بھی اچھا کام کرنا چاہتے ہیں, بے شک آپ کے ریسورسز نہیں ہیں, تو یقین کریں کہ اللہ میاں کی نصرت, اللہ میاں کی برکت جو ہے وہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ شامل ہو جائے گی, اور وہی کام جو آپ نے بہت نیک نیتی کے ساتھ بغیر کسی ریسورسز کے ساتھ شروع کیا تھا, وہ بہت جلدی اس کو سپورٹ بھی مل جائے گی, اس کو ریسورسز بھی مل جائیں گے. وہ کہاں سے آئیں گے, وہ کیسے آئیں گے, وہ میری اور آپ کی عقل کی یا سمجھنے کی بات نہیں ہے. اس کے لیے اوپر ایک ذات بیٹھی ہوئی ہے جو سب کچھ دیکھ رہی ہے, اور وہ آپ کے لیے اسباب بنا دیتی ہے, چیزیں بھی مہیا کر دیتی ہے, اور لوگ بھی آپ کے لیے کام کرنے کو
تیار ہو جاتے ہیں۔ اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا، انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئے لیکچر کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں ہمیشہ کی طرح یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔